बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा जा रहा है आज का दिन आपका? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर हम बात करें तो क्योंकि डेली आपके साथ एक अच्छी बातें शेयर करने का दिल भी करता है और हम ये समझते हैं कि जो हमारा एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म है इसके जरिए एक अच्छी बात ही लोगों तक जो है वो पहुंचाई जा सके। अच्छा जी, आज जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जा रहा है, तो पूरी दुनिया में अमन के हवाले से उसको किस तरह फरोग दिया जा सकता है। अगर हम अमन की बात करें तो अमन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों में सबसे पहले तो बर्दाश्त होना बड़ी ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर बर्दाश्त है और चीज़ों को हम सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, प्यार के साथ डील करना जानते हैं तो यकीन करें अमन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पैदा हो सकता है। लेकिन हम क्या देखते हैं आजकल हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं है। हम एक दूसरे से फौरन कोई बात भी जो हो जाए, अगर आपका बिल्कुल झगड़ा भी हो जाए तो हम थोड़ी सी बात को जो है वो बहुत बड़ा जो है उस बात का पतंगा बना देते हैं और एक दूसरे के लिए जो है वो तब तक अमन नहीं पैदा कर सकते जब तक आप बर्दाश्त पैदा नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ हालात ऐसे हैं, चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो अपना टेम्परामेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन असल तो मज़ा तभी है ना जब आप चीज़ों को जो है वो बर्दाश्त करना सीख जाए, अपने गुस्से को पीना शुरू कर दें, लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दें। अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह अमन को फ़रोग दे सकते हैं। तो हम लोग जिस तरह अभी सैलाब की सूरत हाल पे बात करें तो बहुत ज़्यादा इस टाइम हमारे पाकिस्तान में डिज़ास्टर आया है। आपने देखा लोगों की जानें चली गई, उनके वहाँ माल देखते, उनके मवेशी चले गए, उनके अपने प्यारे उनकी आंखों के सामने चले गए, सब कुछ उनका बह गया। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। वो लोग अभी भी जो है उस जंग में जो है वो खुद से लड़ रहे हैं। यकीन करें बड़ी हिम्मत की बात है। अगर हम अपने आप को कभी उस चीज़ पर रखकर सोचें ना कि अगर हम ये चीज़ हमारे ऊपर आ जाए तो हम कैसे उसको सर्वाइव करेंगे। ये चीज़ें बड़ी वो बेबसी का आलम होता है कि जब आपके प्यारे आपकी आंखों के सामने बह रहे हों। तो इसमें आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनके दुख में शरीक हो सकते हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आ सकते हैं। जैसे ना आप किसी के जाकर कांधे पर एक हाथ भी रख देते हैं ना कि यार मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो इतना कह देना ही काफ़ी होता है। तो इस तरह आप छोटी छोटी चीज़ें करके जो आप समझते हैं कि आप इस सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर सकते हैं तो वो हमेशा इंसान को लाजमी करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आप बिल्कुल खामोश हो जाएं। हमेशा हक के लिए जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए और जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। तभी हम अपने मुआशरे को ठीक कर सकते हैं। अगर हम बहुत सारी जगहों में जहाँ जुल्म हो रहा हो, जहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हो, जहाँ हम खामोश हों, जहाँ समझते हैं कि हाँ हम इसमें बेहतर रोल प्ले कर सकते थे और हमने नहीं किया, तो यकीन करें हम अल्लाह के सामने जवाब दें कि आपने हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई, आपने एक दूसरे के लिए क्यों नहीं वहाँ पे हेल्प की जहाँ आपको करनी चाहिए थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मुस्कुराहटें बिखेरें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। यही ज़िंदगी का असल मकसद होना चाहिए आपका कि आप दूसरों के लिए जितनी आसानियाँ करते जाएंगे, जितनी उनकी मदद करते जाएंगे, अल्लाह ताला है जो है वो आपके लिए आसानियाँ जो है वो करता जाएगा। कहते हैं अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। तो इंसान हमेशा जो है वो कहते हैं जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा नवाजेंगे। जिस दिन आप शुक्र अदा करना बंद कर देंगे तो अल्लाह ताला जो है वो आपसे नाराज़ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। इसी मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर एहतशाम खालिद जो कि न्यूरो फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। हमेशा मैं डॉक्टर साहब आते हैं ना तो मैं न्यूरो सर्जन कह देती हूँ तो माइंड में आ जाता है न्यूरो फिजिशियन है। अच्छा जी, और इसके साथ ही हमारे साथ दूसरी गेस्ट है हमारी रोही की रिपोर्टर सुहिरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सुहिरा? ठीक ठाक हैं? एक लंबे अरसे बाद हमारे साथ शो में ठीक ठाक है? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन पहले अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज का मेरा पैगाम उन लोगों के नाम जो माशाअल्लाह सैलाब वालों की मदद कर रहे हैं। मैं आपसे इल्तिमास करूंगा बजाय खुश्क राशन के आपको चाहिए उनके लिए अचार है, पकी पकाई रोटी है, बिस्किट हैं, चने हैं, इसी तरह खजूर है और पानी है
اس کے تھرو آپ ان کی مدد کریں. اور میں اپنے بھائیوں سے یہ بھی کہوں گا خصوصاً بچوں کے لیے یہ جو پیناڈول شربت ہے یہ بھی ضرور لے کے جائیں، کیونکہ ہمارے وہ معصوم بچے جو بیماری کی وجہ سے دوا نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں. ضرور ان کی مدد کرو، ضرور ان کی مدد کرو، ضرور ان کی مدد کرو. خدا را وہاں جا کے ویڈیو نہ بناؤ ہم نے یہ مدد کی ہے. جس ذات کو دکھانا چاہتے ہو وہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی دل کھول کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آمین ثم آمین. بہت شکریہ علامہ صاحب. اچھا جی، آج جو ہے ورلڈ الزائمر ڈے منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ دن کیوں منایا جاتا ہے. تھینک یو اسما. سو ہر ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا پرپز ایک تو اویئرنیس ہوتا ہے. سو الزائمرز ڈے بھی اسی لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایک اویئرنیس کریٹ کی جائے لوگوں کے لیے، کامن لوگوں کے لیے، اور اس کی ریسرچ یا جو بھی اس فیلڈ میں آ رہا ہے اس کو شیئر کیا جائے. سو ورلڈ الزائمر ڈے بھی اسی لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 21 سپٹمبر، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس کو بڑھایا جائے. اس کی اویئرنیس خاص طور پہ بڑھانے کی وجہ یا باقی بیماریوں میں الزائمر خاص طور پہ کیونکہ یہ ہیں یادداشت کے مسائل، اور عمر کے ساتھ یادداشت کے مسائل بڑھتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پوری دنیا کی پاپولیشن، چاہے وہ جنرل ہیلتھ کنڈیشن ہے یا جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، میڈیسنز ہیں، اس سے ہیلتھ کنڈیشن بہتر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ پہلے کی نسبت زیادہ لمبا عرصہ زندہ رہتے ہیں. نیچرلی زیادہ لمبا عرصہ زندہ رہنے سے ان کے یہ یادداشت کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم پوری دنیا میں جو لوگ جن کو یادداشت کے مسائل ہیں ان کی تعداد بڑھے گی، اور نیچرلی ان کو زیادہ کیئر چاہیے، نرسنگ ہوم یا سپورٹیو سسٹم. جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں نرسنگ ہوم اتنے کامن نہیں ہیں لیکن فیملی مینیج کرتی ہے، تو فیملی کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیا کیا مشکلات ان کو پیش آ سکتی ہیں، تو اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ پلیٹ فارم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے، کیونکہ ایسے پیشنٹس کو بھی آپ ایجوکیٹ کریں لیکن فیملیز کو بھی ایجوکیٹ کریں. ایک اور کمپوننٹ جو ہے وہ یہ کہ ہم اس کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہو نہیں یا لیٹ ہو جائے، جو کہ ہم نیچرلی اس پہ میں ایمفسائز بھی زیادہ کروں گا. یہ ایسے ہی ہے کہ میں اپنے باقی پروگرامز بھی جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں اس میں ہمیشہ وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکسرسائز کی امپورٹنس کیا ہے زندگی میں. سو ایسے لوگ جو کہ ریگولر ایکسرسائز کو روٹین بناتے ہیں. اب ایکسرسائزز دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے جاگنگ ہے، واک ہے، سوئمنگ ہے، تو ان کو ہم بولتے ہیں آئسومیٹرک ایکسرسائزز. ایک ہوتی ہیں آئسوٹونک ایکسرسائزز جیسے جم ہے، ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز ہیں. سو آپ چاہے جم کریں، چاہے ایروبک ایکسرسائزز کریں، آئسومیٹرک ایکسرسائزز کریں، لیکن کسی ایک چیز کو روٹین بنائیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کچھ عرصہ آپ ایکسرسائز کر کے بور ہو جاتے ہیں. آپ سوئمنگ کر رہے ہیں کچھ مہینے کیا، پھر آپ بور ہو، سوئچ کر رہے ہیں، اس سے آپ کا انٹرسٹ بھی رہتا ہے. لیکن وہ لوگ جو ہیلدی لائف سٹائل کو فالو کرتے ہیں ان میں ڈیمینشیا کم دیکھا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈائٹ کا بہت امپورٹنس ہے کہ ہم لوگ پاکستان اور یہ جو سب کانٹیننٹ ایریا ہے یہاں پہ ویسے بھی ہم لوگ تھوڑے سے فوڈی زیادہ ہیں، کھانے پینے کے شوقین ہیں. تو کھائیں پیئیں، ضرور کھائیں پیئیں، لیکن ساتھ میں اگین اس کو یوٹیلائز بھی کریں، ایکسرسائز بھی ریگولر آپ کیا کریں. اس کے علاوہ جو جنرلی ایک ویل بینگ فیکٹر ہے وہ یہ کہ فیملی سپورٹ سسٹم، اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں. جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ جب دیکھے گا کہ اس کے پیرنٹس یا جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اچھے سے اس سے ڈیل کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جب بڑا ہوگا تو یہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. سو جیسے ابھی آپ کہہ بھی رہی تھیں کہ ٹالرنس کم ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ کہ جو بچے ہیں وہ یہی دیکھتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں کہ سٹریس ہے، چاہے وہ جس طرح آج کل سیلاب کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کنٹری وائڈ، یا اکنامیکل ایشوز ہیں انڈیویجول گھر کے لیول پہ،
لیکن یہ سب سٹریسز ہیں جو آہستہ آہستہ بڑے تو لے ہی رہے ہوتے ہیں لیکن بچے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ سٹریس یا یہ سب ٹینشنز جو ہیں آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں, تو آپ خود بیہیورل ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں, جس میں شارٹ ٹیمپر ہونا ہے, غصے کا جلدی آنا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھتا ہے, ڈائبٹیز جلدی ہوتی ہے. جب ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کے پرابلمس ہوتے ہیں تو پھر یہ ڈیمینشیا اور یہ چیزیں بھی جلدی آنا شروع ہو جاتی ہیں. بلکہ ڈیمینشیا کی ایک ٹائپ ہے, یا یادداشت کی ایک ٹائپ ہے جس کو ویسکولر ڈیمینشیا بولتے ہیں, اور یہ ان مریضوں میں ہوتے ہیں جن کو فالج ہوتے ہیں. تو یہ خاص طرح کا ڈیمینشیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ٹائپس ہیں, جیسے کہ ایک کامن ٹائپ ہے جس کو ہم بولتے ہیں یادداشت کے مسائل موروثی. موروثی بھی ہوتے ہیں. سو موروثی جو مسائل ہیں اس میں پہلے بھی فیملی ہسٹری ہوتی ہے, بعض اوقات کچھ جینیٹک میوٹیشنز ایسی ہیں دیکھی گئی ہیں, اور اس میں تو 40 بلکہ 30 سال کی عمر کے بعد ہی یہ یادداشت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. سو یہ فیکٹرز بھی دیکھے جانے چاہیے اور اکارڈنگلی ان کو ڈیل کرنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں وہ چیزیں جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ آپ کی ایکسرسائز روٹین ہے, ہیلدی لائف سٹائل ہے, اسموکنگ. سو اسموکنگ ہم ہر وقت کہتے ہیں تو ویسے پولوشن ہے, ٹھیک ہے, لیکن اسموکنگ ویسے بھی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے, اور اس سے یادداشت کے بہت سارے لوگ اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں اسموکنگ تو پوری بہت دنیا زیادہ, پوری دنیا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم گائیڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ بزنس ہے. لیکن یہ کہ میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ یہ کمیونٹی یہ سوچ لے کہ ہم نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے تو یقیناً اس کا فائدہ سب کو ہوگا. یا اکثر دیکھیں جب بھی آپ ظاہر سے اسموکنگ کے آپ کی اس کی جب بھی آپ خریدیں گے تو اس کے اوپر باقاعدہ اس کے اوپر ایسی پکچر لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو خوفناک پکچر کہا جاتا ہے, لیکن لوگ پھر بھی اسے ڈرتے نہیں ہیں اور اگنور کرتے ہیں, کہتے ہیں شاید یہ صرف اس کے لیے بس آپ کو نا ایک ٹیگ لگا دیا. ایک چھوٹی سی ایڈوائس میں بلکہ آڈینس کو دینا چاہوں گا اور خواتین کو دینا چاہوں گا, کیونکہ ڈاکٹرز میں بھی اسموکنگ کافی کامن ہے. تو یہ اسٹریسفل پروفیشن ہے, سارا دن آپ پیشنٹس کی باتیں اور ان کے اسٹریسز سنتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں MBBS جا رہا تھا میڈیکل کالج میں, تو میری والدہ نے یہ مجھے کہا تھا کہ بیٹے آپ جو مرضی کھیلو کودو لیکن اسموکنگ نہیں کرنی. تو ایک تو والدین کی ایڈوائس کی بڑی ویلیو ہے, اور ایک خاص سٹیج پہ اس کی ویلیو اور بھی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ پہلے سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس سٹیج پہ یہ پاسبلٹیز ہیں, بچہ اس کو کیسے ہینڈل کرے گا. چیزیں اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں, ظاہر بات ہے پیرنٹس جو ہیں وہ کیونکہ اب اویئر رہتے ہیں ہر چیز سے, تو ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے بچوں کی کہ وہ کوئی بھی اس طرح کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں. میں بلکہ جو والدین سن رہے ہیں, خاص طور پہ مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, وہ اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیں کہ اسموکنگ جو ہے وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. نیچرلی وہ جو بعد میں ڈبی پہ تصویر ہے وہ تو ایک جسٹ مارکیٹنگ کا وہ ہے, ادروائز اس کو کوئی فالو نہیں کرتا. دیکھو یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی لازمی جو ہے وہ کیئر کرنی بڑی ضروری ہے. اچھا جی, سہیرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیرا, بس کا رزلٹ آ چکا ہے, تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے بچے جو ہیں نا وہ کم ہی پاس ہوئے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اسکولوں کی کارکردگی کے حوالے سے, کیا یہ ٹھیک ہے, رزلٹ ٹھیک آیا ہے؟ ابھی جیسا کہ 9th کلاس کا رزلٹ آیا ہے 2 دن پہلے, تو اس میں جو پاس پرسنٹیج ہے وہ صرف 45% رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں 50% بچے بھی ایگزام پاس نہیں کر سکے ہیں, چاہے سائنس ہو یا آرٹس ہو. اور 9th ایز کمپیئر ٹو میٹرک اتنے زیادہ مشکل سبجیکٹس نہیں ہوتے کہ اتنے زیادہ بچے جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں. اچھا, 9th 10th ہمیشہ مشکل سمجھی جاتی ہے نا, وہ کہتے ہیں جو اس کو کراس کر لیا نا پھر آپ آگے پڑھیں. وہ ویسے بچوں کو کہا جاتا ہے آپ میٹرک کر لیں پھر ایش ہے, پھر FSC کر لیں پھر آپ کی ایش ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. جب تک آپ کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہو جاتی آپ کو, بلکہ اس کے بعد بھی پڑھتے رہنا پڑتا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک وجہ جو سامنے آئی ہے وہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے 6, 5, 7, 8 اس میں بچوں کو نا ایسے ہی پروموٹ کر دیا گیا تھا. انہوں نے پڑھا نہیں تھا, اور ذہن میں ایک بات آ گئی تھی کہ شاید آگے بھی ایسے ہی ہوگا. اور جب پچھلے والی آپ نے ٹاپکس نہیں پڑھے ہوئے, سبجیکٹس نہیں پڑھے ہوئے, تو آپ 9th میں بھی اچھا پرفارم نہیں کر پاتے اس وجہ سے. ایک یہ ریزن ہے, اور ایک ریزن یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی تھی. اکثر پیرنٹس نے بچوں کو فیس نہ دینے کی وجہ سے اسکولوں سے اٹھا لیا تھا, تو ان کی حاضری بہت زیادہ کم ہو گئی. اور پھر نیو ایڈمیشنز
جیسے بچے ابھی تک لے رہے ہیں، سرکاری اسکولوں کا بھی یہی ہے، انہوں نے کیمپین شروع کی ہوئی ہے ایڈمیشنز کے حوالے سے. تو یہ 2 ریزنز جو ہیں وہ مین ہیں جس کی وجہ سے اثر پڑا ہے. لیکن ابھی بھی بچوں کے لیے موقع ہے، اگر وہ اپنے نمبرز امپروو کرنا چاہتے ہیں یا دوبارہ پاس ہونا چاہتے ہیں. پاس تو ہونا پڑے گا تبھی آگے جائیں گے، تو وہ پھر میٹرک میں زیادہ ان کو محنت کرنی پڑے گی اس حوالے سے. لیکن جیسے کہ جو چیئرمین بورڈ ہیں یا ان سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کووڈ کے بعد جو سچویشن چل رہی ہے یا اسکولوں کی جو کارکردگی ہے ظاہر ہے کہ وہ اچھی نہیں رہی ہے، تو اس حوالے سے مختلف ان کو سٹیپس لینا ہوں گے اب تو لازمی طور پہ، کیونکہ اب مارچ یا اپریل میں انہوں نے تعلیمی سال یہ والا کلوز کر کے نیو سال شروع کرنا ہے. تو ابھی بھی بچوں کو بہت جو ہے وہ کم ٹائم ملا ہے پڑھائی کرنے کے لیے. اچھا یہ بھی ہے واقعی نا بچوں کا ایک جس طرح کرونا کی وجہ سے نا 9th 10th پہلے لوگوں نے ہوا پاس ہو گئے بچے. اچھا پھر آپ جیسے پروموٹ کر دیا گیا، ظاہر سی بات ہے جو پچھلی کلاس کا ایک سبجیکٹ تھا وہ بھی وہ پراپر اس کو نہیں پڑھ سکے، پھر اگلی کلاس کا تو برڈن تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ پھر جب پچھلی اور پتہ ہے جب پچھلی کلاس میں اچھے نمبر نہ آئے ہوں تو آگے پھر بندہ تھوڑا سا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ یار، اور کچھ بچے پھر پڑھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یار اب کون سا ہم میچ نہیں کر بڑی خوشیاں منائی ہیں طالب علموں نے نا جنہوں نے 9th میں بیٹھے، انہوں نے کہا جی جان چھوٹی. عمران خان صاحب تھے، انہوں نے کہا ان کا بہت شکریہ ہمیں پاس کرا دیا. ہاں ایسے ہی ہے. لیکن ایک ایشو اور بھی آ رہا ہے اس میں آسما، ابھی بھی ایجوکیشن جو ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. جو ہماری حکومتیں ہیں، گزشتہ حکومت ہی یا یہ حکومت ہے کوئی بھی ہیں، وہ لوگ سیاست میں لگے ہوئے ہیں. ابھی تک جو سکولز کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. کچھ نئی بکس جو ہیں وہ گزشتہ جو ہمارے پرائم منسٹر تھے انہوں نے لانچ کی تھیں کہ کچھ نئے سبجیکٹس آئیں گے. اب آپ دیکھیں کہ پیپر اتنا مہنگا ہو گیا ہے، پیچھے سے بکس پبلش ہو کر نہیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے شاپس پر نہیں مل رہی ہیں. اکثر جو سرکاری اسکول ہے وہاں پر بکس نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں تقریباً 4 سرکاری اسکولوں کو تو بہت ہی فری بکس ملتی ہیں ان کو، لیکن شارٹیج ہے بکس کیونکہ پبلشرز پبلش نہیں کر رہے بکس. یہ ایک ایشو بہت زیادہ جو ہے اسٹوڈنٹس اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. اچھا ہم ویسے بھی دیکھیں نا تو کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اچھا جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو دن بدن جو ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. بچوں کے لیے ایک عام بندے کا نا سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آپ اپنے بلوں سے، آپ اپنی ضروریات سے چیزوں سے باہر نکلیں گے تو آپ اسکولوں کی فیس بھی ادا کر سکیں گے. اچھا پھر آپ جس طرح ماشاء اللہ ایک گھر میں اگر 5 بچے ہیں، اگر آپ 5 بچے پڑھ رہے ہیں یا 4 بچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان سب بچوں کے اخراجات، پھر آپ نے ان کی فیسز، آپ نے ان کی ہر چیز کو پورا کرنا، ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کیسے اپنا کما سکتے ہیں یا الگ خرچ کر سکتے ہیں. تو آج کے دور میں پڑھنا میرے خیال میں بہت زیادہ مشکل ہو گیا، پڑھنا مشکل ہو گیا ہے بہت. اور موبائل ایزی ہو گیا ہے. موبائل کی ایکسیس، گیمز ہیں، آپ سوشل میڈیا ہے، اس کی طرف بچے جو ہیں جا رہے ہیں. ابھی جیسے سر بھی بتا رہے تھے اسموکنگ کے حوالے سے، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے. میں چونکہ فیلڈ میں جاتی ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ہم ہر چیز پہ بچوں کو نہیں بلیم کر سکتے. جو گھر کا ماحول ہوتا ہے آسما وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے ان چیزوں میں. اب جو پاورٹی لائن کے لوور پاورٹی لائن پہ جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ لوگ بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں ان کو وہ چھوٹی ہی ایج میں چائلڈ لیبر پہ لگا دیتے ہیں، دکانوں پہ، مزدوری میں، ورک شاپس پہ. اب آپ دیکھیں وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تو نہیں ہوتے، وہاں پہ بچے جو ماحول دیکھیں گے وہاں پہ پھر اس نے اپنے مالک سے مار بھی کھانی ہے، بچے نے بالکل ایسے ہی برے الفاظ بھی سننے ہیں. تو پھر اس نے اسموکنگ کی طرف اور ان چیزوں کی طرف، نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف بچے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن یہ بڑا میٹر کرتا ہے گھر کا ماحول، آپ کو مجھے نہیں باہر کا لگتا ماحول. کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہم ہر چیز میں حکومت کو نہیں کہہ سکتے کہ حکومت یہ کرے. پیرنٹس کا رول بھی تو ہونا چاہیے، سوسائٹی کا رول بھی ہونا چاہیے. اگر میں بڑی ہوں، میں کسی بچے کو باہر، چاہے میرا اسے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن ایز اے سوسائٹی پرسن میرا رائٹ بنتا ہے اس چیز کو روکنا. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا وہ آج کل یہ بھی چیزیں زیادہ آ گئی ہیں نا سہیرا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے مسئلے مسائلوں میں پڑھنا پسند بھی نہیں کرتے. اچھا اگر آپ کسی کے مسئلے میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ہمت کرتے بھی ہیں، جو لوگ جاتے ہیں جس طرح آپ بات کریں کہ جہاں غلط ہو رہا ہے وہاں پر وہ برداشت نہیں کر پاتے اور وہاں جاتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیں
لیکن پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر ان کو بھگتنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی بھی کریں, بھلائی بھی کریں, آج کا وہ دور ہے, یقین کریں بڑا مشکل ہو گیا. آپ کسی کی مدد کرنے بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ نیکی آپ کی بھاری پڑ جاتی ہے. بالکل ایسی ہے. لیکن یہ تو آپ دیکھیں نا کہ شروع سے ہی چل رہا ہے, کتنے سارے اقوال ہیں, کتنی ساری احادیث ہیں اس کے اوپر کہ آپ اگر کسی پہ احسان کر رہے ہیں تو پھر احسان کو بھول جائیں, اس کے شر سے بھی بچیں, شر سے ڈریں, نیکی کر کے دریا میں ڈال دیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید جاگ جاتی ہے, یاد چلیں یہ میرے ساتھ اچھا نہ کرے, ایٹ لیسٹ برا تو مت کرے, برا مت کرے. ہاں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, الٹی ہو ہے. اور یہ انسان خود سیٹسفائی ہوتا ہے نا جب آپ کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نیکی کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کا اپنا ضمیر سیٹسفائی ہوتا ہے کہ ہاں میں نے جو کیا, جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی. اگلے اب اس نے بندے نے اس چیز کو کس طرح لیا, کیا کیا, وہ اس کا معاملہ ہے, وہ اس کا معاملہ ہے. تو آپ اپنے معاملے میں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ فلڈ میں بھی آئی تھنک جب بھی مشکل آتی ہے تو ہماری جو ایز اے نیشن جو لوگ ہیں وہ بڑے دل سے خیال کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. اور چاہے وہ کسی بھی سوشل سٹیٹس سے بلانگ کرتے ہوں, کیونکہ بہت لوگ گئے, ہیلپ آؤٹ کی, لیکن چونکہ ہمارے چینلز جو ہیں, چینل سے مراد سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہیں, وہ وقتی طور پہ تو کچھ ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی. اور ایجوکیشن جو ہے جس پہ سب سے زیادہ سٹریس ہونا چاہیے کسی بھی ملک میں, اگر آپ کو واقعی ترقی کرنی ہے تو سب سے زیادہ جس چیز پہ سٹریس ہونا چاہیے وہ ایجوکیشن ہے بچوں کی. اور میرے خیال میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے ایک ملک کو اوپر اٹھانے کے لیے, اور ان دونوں میں ہم بہت زیادہ لیکنگ ہے. ہمارا ایجوکیشن بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے کچھ ریڈیو چینلز, کیونکہ میں گاڑی میں عموماً جب جا رہا ہوں تو میں ریڈیو چینلز زیادہ سنتا ہوں, تو کچھ ایجوکیشن ریڈیو چینلز شروع ہوئے ہیں, شاید آپ کو بھی سننے کا اتفاق ہوا. اسی طرح پی ٹی وی پہ بھی انہوں نے ایجوکیشن پروگرامز, مجھے یاد ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے ٹائم میں, ہو سکتا ہے ابھی بھی چل رہے ہوں, وہ انہوں نے شروع کیے تھے. سملرلی جہاں تک بات ہے کووڈ کی وجہ سے, تو وہ تو پوری دنیا کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, اور اکنامیکل برڈن ہے یا وہ ٹائم لاس ہے, اب وہ کب کیسے پورا ہوگا اس میں ٹائم لگے گا. لیکن ہمارے جو سسٹم ہے, ہماری چیزیں ہیں نا, کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب کے تقریباً کوئی 1000 یا اس سے بھی زیادہ اسکولس کی بلڈنگز ڈیمولش ہو گئی ہیں. ہاں بالکل, اس پہ لازمی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح کی یہ جو بیماری ہے الزائمر, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جیسے ہم نے ڈسکس کیا, ایک تو آپ کا سوشو اکنامک اسٹیٹس, ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے آپ کی جنرل ویل بینگ افیکٹ ہوتی ہے. جیسے ہم نے ایکسرسائز کا بات کی, اگر آپ کو تھوڑا سا بہتر سوشو اکنامک اسٹیٹس ہوگا تو ہی آپ ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالیں گے, اچھی خوراک کھائیں گے, اپنا خیال رکھیں گے, اور آپ اسٹریسز بھی ویسے آپ کے نہیں ہوں گے. تو یہ چیز, پلس جیسے ہم نے جینیٹکس کا یا موروثی یا جین ریلیٹڈ الزائمرز ڈیزیز یا ڈیمینشیا کی بات کی. اس کے علاوہ کوئی 10 سے 15% ڈیمینشیاز ایسے ہیں جو ٹریٹبل ہیں. تو ایز اے نیورو فزیشین میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ پیشنٹس جن کے ٹریٹبل ڈیمینشیاز ہیں ان کو میں پک کروں یا ڈائگنوز کروں. ان میں کامن جو ہیں کچھ تو انفیکشنز ہیں, جیسے کہ دماغ کی انفیکشن ہے, وائرل انفیکشن ہے اس کی وجہ سے, یا سفلس ہے اس کی وجہ سے آپ کو ڈیمینشیا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وائٹامن ڈیفیشنسی, ویسے تو پوری دنیا میں سپلیمنٹس یا وائٹامنس بڑا کامنلی یوز کرتے ہیں لوگ. میری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے ڈائگنوز کیا جائے پھر ٹریٹ کیا جائے, لیکن وائٹامن B12 جو ہے اس کی کمی سے یادداشت کا مسئلہ ہوتا ہے. سملرلی جو گلے کا غدود ہے جس کو تھائرائڈ بولتے ہیں, اس کا اگر مسئلہ ہو جائے تو اس سے بھی یادداشت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ HIV جو وہ بیماری ہے اس سے بھی جب دماغ افیکٹ ہو تو یادداشت کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اگین یہ سب وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ٹریٹبل ڈیمینشیا, جس کو آپ ٹریٹ کریں گے تو یہ بہتر ہو جائیں گے. تو اس کی سمٹمز یہی ہوں گے کہ آپ بھولنے لگ جائیں گے چیزوں کو, آپ کو یاد کرنے میں مسئلہ ہوگا. سب سے کامن جو لوگ نوٹس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھولنے کا مسئلہ, یا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بھولنے کی بیماری ہے. لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک چیز ہے,
تو عموماً میں اپنے پیشنٹس کو جو اسیس کرتا ہوں دماغ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہم سوچ سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں، کیلکولیٹ میتھمیٹکس کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو جانور یا دوسرے جو جاندار اشیاء ہیں وہ نہیں کر سکتے. ہاں. سو اگر آپ کیلکولیشنز جو ہیں وہ کرنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے، کپڑے پہننا مشکل ہو گیا، آپ کو بھی پہلے آتا تھا کہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، اب آپ بھول کے کپڑے کیسے پہنتے ہیں. اٹ از آلسو پارٹ آف ڈیمینشیا. یادداشت تو ایک ہے. بالکل. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ بتائیں. میں ڈاکٹر شیخ کا دلہ ڈیرا اسماعیل خان سے بات کر رہا ہوں. جی جی. میں ڈاکٹر احتشام صاحب اور صاحب اور سعیدہ صاحب امید کروں گا اور ڈاکٹر صاحب سے کروں گا. جی جی پوچھیں. جی ڈاکٹر جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر ویزا میں یہ ہے کہ آپ وائلنس کے حوالے سے بتا رہے ہیں سر، تو ڈرگس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین سے بتاتے ہیں کون سی ڈرگس ہم یوز کر سکتے ہیں اور مطلب کیوں کیسے جاتا ہے. شور جی میں بتاتا ہوں. سر میں آسمان اور صاحب میں یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ 25 ستمبر کو ہمارا ورلڈ فارمیسٹک ڈے ہے نا. آپ کا کیا ہے؟ ورلڈ فارمیسٹک ڈے ہے 25 ستمبر کو نا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ہیروئن جانا پہلے پروگرام ماشاء اللہ ارینج کر رہا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے فارمیسٹک ڈے بھی 25 ستمبر کے حوالے سے بھی پروگرام ارینج کریں. انشاءاللہ جی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. مجھے بھی ویڈیو کال سے اگر ہو سکے تو سر میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں پروگرام. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ. سو ان کا کوشچن تھا ٹریٹمنٹ یا میڈیکیشن. سو میں ڈسکس کر لیتا ہوں. سو اس کے لیے جو میڈیسنس ہیں ان کو کولین ایسٹریز انہیبیٹرز بولتے ہیں، اور اس میں اب تک 3 دوائیاں ہیں، 2 مختلف کلاسز ہیں جو کہ استعمال کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک نئی میڈیسن بھی آئی تھی جو کہ ابھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس سے بھی ابھی بہت زیادہ ایک ہوتا ہے کہ روبسٹ امپرومنٹ، ایک اچھی امپرومنٹ نوٹ کی گئی ہو، وہ ابھی ایسے نوٹ نہیں کی گئی، تو اس لیے ابھی لمیٹڈ یوز ہے اس میڈیسن کا بھی. صحیح. تو جو میڈیسن اس کے لیے یوز کی جاتی ہیں جیسے میں نے کہا کہ 2 ڈفرینٹ کلاسز سے ہیں. عموماً یہ میڈیسن میرے فزیشین کولیگس یا باقی لوگوں کے لیے بھی کہ وہ ارلی ٹو مڈ فیز میں یوز ہوتی ہیں، جب شروع ہو ڈیمینشیا اور مڈ فیز تک، لیکن جب ایڈوانسڈ ہو جائے تو پھر نہیں یوز کی جاتی. ٹھیک ہے. اور ان میڈیسن کو عموماً میں اپنے پیشنٹس کو بھی جو بتاتا ہوں سمجھانے کے لیے، جیسے ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی یہ ویڈیو ہے ڈیمینشیا کے بارے میں، تو میں اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک 1 وے ٹرین ہے. ڈیمینشیا یا یادداشت کا مسئلہ یہ 1 وے ٹرین ہے، یہ ٹرین واپس نہیں آتی except for that 15% patients جن کا treatable dementia. So it's a one way train ہے، جیسے الزائمرز dementia تو وہ یہ 1 way train ہے. ڈاکٹر احتشام یا کسی بھی نیورو فزیشین کا رول یہ ہے کہ اس 1 way train کے راستے میں ایک اسٹیشن بنا دیا جائے جہاں پہ یہ ٹرین رک جائے. اب یہ ٹرین کتنا عرصہ رکے گی نہیں رکے گی یہ اللہ کی مرضی سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم میڈیسن سے، باقی چیزوں سے، کوگنیٹو ایکسرسائزز سے اس ٹرین کو روکنے کی یا سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. اگین اس سے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا ان ٹرمز آف دا فیملی سپورٹ، کیونکہ ایسے مریضوں کی فیملی جو ہے ان کو اورینٹیٹ کرنا، سمجھانا، سکھانا، ایجوکیٹ کرنا زیادہ اہم ہے کہ ایسے مریضوں کو کیسے مینیج کرنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ پیشنٹس جو ہیں ڈسرپٹیو ہیں، یعنی خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا کسی اور کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہو سکتا ہے وہ سمجھے کہ یہ میرا گھر کا بندہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، یہ ان نون بندہ ہے. ہاں مطلب اگر ان تو وہ لڑ بھی سکتے ہیں. تو اس کو امپوسٹر سنڈروم وغیرہ بولتے ہیں. لیکن اس میں مقصد کیا ہے کہ ان پیشنٹس کے بیہیویئرل ڈسٹربنسز کو کنٹرول کیا جا سکے. اگر یہ پیشنٹس جو ہیں اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھ پا رہے تو ان کی خوراک کا یا نیوٹریشن کا خیال رکھا جائے. ان کو اگر نیند نہیں آ رہی تو نیند کا خیال رکھا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ایسے مریضوں کے لیے بہت اہم ہیں. یہ ایسی ہے جیسے آج کل سیلاب کافی آیا ہوا تو اس کے حساب سے میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں آڈینس کے سمجھنے کے لیے. اس میں ہم بات کریں گے، اپنا سیگمنٹ ایڈ کرتے ہیں ٹوڈیز ویدر. علی ریاض ہمارے ساتھ موجود ہے. علی ہمیں بتائیے گا کہ آج موسم کی کیا صورتحال ہے؟
شفیق شہر اولیاء ملتان میں بھی جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع کی طرف ستمبر کے مہینے میں بھی درجہ حرارت جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج بھی موسم کا حال بتانے والوں کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ملتان شوپیان درماہ میں آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران موسم جو ہے وہ گرم و خشک رہے گا. تاہم بارش برسنے کا کوئی امکان نہیں ہے. بارش جو ہے آنے والے ایک ہفتے تک نہیں بڑھ سکے, یعنی کہ ستمبر کا جو اختتام ہے وہ اسی طرح ہوگا, خشک موسم کے ساتھ ہوگا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رات گئے جیسے کہ موسم قدرے بہتر ہو جاتا ہے تو رات گئے ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی, گرد ہوائیں چلنے سے موسم جو ہے قدرے خوشگوار ہو جائے گا. ملتان شہر میں ایک خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی, وہ یہ ہے کہ دن ڈھلتے ہی موسم خاصا جو بہتر ہو جاتا ہے. ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کے احساس میں واضح طور پر کمی آ جاتی ہے, لیکن دوپہر میں جو گرمی ہے وہ معمول کے مطابق شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے. جیسے کبھی بھی آسمان پر سورج نمودار ہے, خوب آنکھیں دکھا رہا ہے, تو موسم جو ہے اسی طرح آج گرم و خشک رہے گا. آنے والے چند روز میں بھی بارش نہیں برسے گی. تاہم درجہ حرارت کے حوالے سے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ کے مابین رہنے کا امکان ہے, جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا تھا. مجھے نمی کا تناسب ہے وہ 66 سے ریکارڈ کیا گیا تھا. جی بہت شکریہ علی ریاض آپ کا موسم کی صورتحال بتانے کے لیے. جیسے آج کل ویسے گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, دوبارہ سے سپٹمبر کا جو درجہ حرارت ہے وہ ایک دم بڑھ گیا ہے. سنتے تھے نا کہ 15 سپٹمبر کے بعد موسم چینج ہو جاتا ہے, لیکن ابھی تک نہیں ہوا. کلائمیٹ چینج ہوا ہے نا, اب دیکھو پری مونسون بارشیں ہوئی, پھر اس کی وجہ سے سیلاب بھی آیا, اور پھر ابھی یہ ہے کہ شکر ہے اب بارشیں نہیں ہو رہی. یہ جتنا 3 سے 4 دن پہلے میرا خیال ہے رات میں ہوئی ہے, کچھ ہلکی ہوئی ہے, وہ خیر اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن اب تو یہی دعا ہے کہ بارش نہ ہو. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈینگی کی وجہ سے جی ڈینگی بھی ہے اس ٹائم, ملیریا ہے, دیگر بیماریاں اس ٹائم بہت زیادہ وہ وبائی امراض بھی پھیل رہے ہیں. اچھا سہیرا, آپ سے جاننا چاہوں گی جس طرح مہنگائی کی شرح پہ ہم بات کر رہے تھے کہ بڑھ گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فلاحی اور امدادی ادارے ہیں ان کو جو فنڈز دیے گئے ہیں وہ بھی ابھی تک ان کو نہیں ملے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ جی ایسا ہے آسما کہ مہنگائی جو ہے وہ تو ایک طرف ہے, جو گورنمنٹ کے ادارے بنے ہوئے ہیں جیسا کہ ملتان میں پاکستان بیت المال ہے یا سوشل ویلفیئر بیت المال ہے, وہ ماہانہ طور پر یا 2 مہینے بعد مستحق فیملیز کو جو ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں ان کو امدادی چیکس فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنا تھوڑا بہت کچھ گزارا کر سکیں. لیکن اب اس میں بھی پالیسیز چینج کر دی گئی ہیں. پہلے ان کو بائی ہینڈ چیک دیا کرتے تھے, اب ایک سسٹم انہوں نے یہ لانچ کر دیا کہ وہ بینک کو ڈائریکٹ چیک جاتا ہے, پھر وہاں سے جائیں گے اور آپ لیں گے. تو اس میں ایک ایشو تو یہ آ رہا ہے کہ جو بیچارے غریب اور ان پڑھ لوگ ہیں ان کے لیے اس سسٹم تک پہنچنا, بینک جانا اور کئی چکر لگانا, ایک تو وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. اور دوسرا پھر جب سے یہ والی حکومت آئی ہے ابھی تک فنڈز ان اداروں کو نہیں مل سکے. وہ تمام جو مالی امداد کے چیکس تھے, چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہیں, چاہے ایجوکیشن کے لیے ہیں, چاہے غریب بچوں کے جو پڑھتے ہیں میرٹ پہ ان کے وظیفے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ابھی بند پڑی ہوئی ہیں. لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ان کو مطلب ایک امید ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی امداد مل جائے, کہیں کوئی فری راشن مل رہا ہے, کہیں کچھ بھی ہو رہا ہے. لیکن یہی حال ہمارا یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی ہے. وہاں پہ آپ دیکھ لیں کبھی گزرتے ہوئے پورا دن لائنیں, قطاریں لگی ہوئی میں بیچاری عورتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں, دیکھ کے اتنی وہ اچھا شام ہو جاتی ہے اکثر, تو جب ان کا 8 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس طرح پھر وہ سٹورز بھی بند ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسی ہے. ایک یہ جو آئی ڈی کارڈ والا سسٹم انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ اس کی تصدیق ہوگی اور پھر آپ کو جو ہے آپ کی مطلوبہ چیز ملے گی. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ آپ پیسے دے کے بھی اگر چیز لے رہے ہیں تو آپ حالات دیکھیں کہ آپ نے صبح سے شام تک کھڑے رہنا ہے, ٹائم کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ان کی ہیلتھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ چیزیں بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر رہی ہیں. صحیح. جس طرح ابھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے, جس طرح لوگوں کے ابھی سیلاب والی صورتحال پہ بھی ہے, یہاں پر جتنے لوگ اب امداد کر رہے ہیں یا حکومت کو دے رہے ہیں وہ صحیح سلامت ان تک پہنچ جائے. اگر ہم لوگ جو ہے جو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں وہ تو وہ لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور بانٹ بھی رہے ہیں, دے بھی رہے ہیں, لیکن اگر حکومت کی طرف سے جو ریلیف ملنے کا یا ایک ہوپ ہے آپ کے, اچھا حکومت کوئی اس میں اہم رول پلے کرے گی. اب آپ دیکھیں نا وہ جو احساس راشن کے سٹورز بنائے گئے تھے وہ تو چلنے سے پہلے ہی بند ہو گیا نا سلسلہ. گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو وہ کام بھی بند پڑا. یہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے جب بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو آپ کی جو پہلی والی پالیسیز چل رہی ہوتی ہیں یا آپ لوگوں نے جو بھی اس طرح کے پروگرام سٹارٹ کیے ہوتے ہیں
وہ ختم ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے اچھا, اور پھر آپ نے ایک نئے سرے سے پھر آپ نے اپنی چیزوں کو ریسٹارٹ کر کے اور آپ نے اپنے ہی نام سے اور اپنے ہی چیزوں سے وہ آپ نے. اچھا اسما, اگر ہم کچھ عرصہ پہلے کا دیکھیں نا تو اس طرح کے ایشوز نہیں تھے کہ لوگ ہر وقت مہنگائی پہ ہی بات کیے جا رہے ہیں کہ گھی نہیں مل رہا, آٹا نہیں مل رہا. دیکھیں یہ کتنی بنیادی ضرورتیں ہیں. شہر میں جگہ جگہ پہ کہیں پہ آپ کو ہجوم نظر آئے گا آٹے کی خریداری پہ, کہیں پہ آپ کو یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر نظر آئے گا, کہیں پہ یہ احساس سینٹرز جو بنے ہوئے ہیں یہاں پہ. کبھی ان کو دیکھو احساس پروگرام میں جو خواتین آئی ہوئی ہوتی ہیں اسپیشلی پیسے نکلوانے, تو آپ ان کو یقین کریں ایک تو وہ ایجوکیٹ نہیں ہوتی ہے, ان کو سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس طرح پیسے نکلوانے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد جو لمبی لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں, اف اللہ, میں عجیب دیکھتی ہوں کہ کیا صورتحال بنی ہے. یہی آپ ان کے گھروں میں بھی پہنچا سکتے ہیں یا کچھ اس طرح کی آپ ان کے اکاؤنٹس میں بھجوا سکتے ہیں. کچھ اس طرح کی چیزیں بنائی اگر تیار کیا جائے پروجیکٹ. لیکن کبھی بھی حالات میں نا ہمیشہ, جیسے تم بات کر رہی ہو ابھی, کہ ہم لوگ واقعی ان مسئلوں میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہمیں پروگرام شروع کیا ہے لیکن اس کے لیے عوام کو اویئرنیس نہیں دی جاتی, کیونکہ یہ جتنے بھی گورنمنٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں, احساس کے پروگرام ہو گئے یا مستحق لوگوں کی امداد کے, یہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو کہ بالکل ہی ہمارا جسے نچلا یا محروم طبقہ جس کو کہا جاتا ہے. تو دیکھیں نا وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, نہ ان بیچاری خواتین کے پاس کوئی موبائل کی اتنی زیادہ نالج ہوتی ہے, نہ ایکسیس ہوتی ہے. اسی بیس پہ تو بہت سے فراڈ بھی کیا گیا ہو رہا ہے. اچھا, پھر بہت سارے لوگوں کو بیوقوف ابھی تک اسٹل یہ حرکتیں چل رہی ہیں کہ آپ کو احساس پروگرام کے ذریعے یا آپ کے کسی بھی انفارمیشن کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹس کے حوالے سے انفارمیشن اور آپ کے ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے عوام کو بیوقوف بنا کے, اور لوگ جو ہے وہ بالکل ایسی. اکثر اے ٹی ایم میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بیچاری آدھا گھنٹہ کھڑی ہوتی ہیں اندر خواتین, اور پھر وہ منتظر ہوتی ہیں کہ کوئی آئے گا, کوئی آئے اور نکال دے. لیکن مجھے یہ سیف نہیں لگتی چیز. بالکل بھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں, مجھے ایک دو دفعہ میرا خود بھی اس طرح چانس ہو کہ انہوں نے کہا جی ہمیں بتا دیں گے کس طریقے سے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے یار. میں تو ڈر گئی, میں نے کہا کیونکہ حالات بھی ایسے ہیں, تو میں نے کہا مجھے تو خود آئیڈیا نہیں ہے. پچھلے ہفتے کی بات ہے, میں اے ٹی ایم میں گئی ہوں. پہلے تو میں نے خود بھی 15 منٹ انتظار کر کے تو میری باری آئی ہے, تو ایک لڑکی نا ساتھ میرے اندر آ گئی نا. میں نے کہا یار آپ کیوں آ گئی ہے؟ کہتی آپ یوز کریں. میں نے کہا مطلب ایک ٹائم پہ ایک ہی بندہ یوز کر سکتا ہے. تو خیر اس نے برا بہت منایا میری اس بات کا, لیکن میرے ساتھ اسی طرح ہو چکا ہے یہ سیم واقعہ. میرے خیال سے میرے ساتھ 2 عورتیں آ گئی ہیں, کہیں ہمیں آپ نکلوائیں, آپ نے جو کرنا. میں نے کہا بہن آپ باہر جائیں, باقی یار میں نکلوا لیتی ہوں, پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. سر بڑا وقت میں نے ان کو باہر نکالا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ہمیں نا پلیز آپ یہ بتائیں کر کے جائیں. میں نے کہا پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے. میں نے کہا بہن مجھے بایومیٹرک والا سسٹم ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جب ایک چیز کی وہ اویئرنیس نہیں ہے تو پھر جن کے لیے یہ چیز ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں نا, ان تک پہنچ نہیں پاتی ہے. یہ نا فنڈس تو ہمارے بہت سارے رک گئے ہیں بہت ساری چیزوں کے, اور بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اس ٹائم جو پاکستان میں مشکل ٹائم چل رہا ہے نا, اور وہ بہت زیادہ لوگ بہت سروائیو کر رہے ہیں, ہر بندہ پریشان ہے. اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے دماغی حالات بھی جو ہے نا یقین کریں بہت زیادہ ہمارے دماغ بڑھ گئے ہیں, جس طرح ڈپریشن بہت ہو گیا ہے. جو ینگ لوگ ہیں وہ کافی کامنلی یہ کوشچن کرتے ہیں کہ جی اگر مجھے چیزیں بھول رہی ہیں تو کیا یہ یادداشت کا مسئلہ. سر یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی یہ عام دنوں میں ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. میں اکثر بات کرتے کرتے بھی میں بھی بھول جاتی ہوں کہ آپ کا دماغ اتنا بہت ساری چیزوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے. یعنی یہی دیکھ لینا, میں آپ سے پوچھوں یار آپ نے پرسوں کیا کھایا تھا تو نہیں یاد رہتا. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں. اس کی درس وجہ ہی یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ چیزوں سے پری آکوپائڈ ہیں کہ بچے اسکول جانا ہے, یہ بل دینا ہے, یہ کام. تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ سب آپ کا دماغ جو ہے وہ اتنا بزی رہتا ہے کہ آپ فوکس نہیں کر پاتے. اور جو آج کل بھی ملٹی میڈیا اور یہ سارا جو ہے اس میں سب سے اہم جو میرے خیال میں نقصان ہوا ہے کسی بھی جنریشن کو, وہ یہ کہ آپ کا فوکس اب نہیں رہا. وہ جو آپ کنسنٹریشن سے کام کرتے تھے وہ آپ نہیں کرتے اب آپ. اسی طرح جو بچوں کی اسکولنگ کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے, کیونکہ بچے اب وہ ٹک کے بیٹھ کے پڑھتے نہیں ہیں, توجہ نہیں دیتے, کیونکہ اب عادت نہیں ہے. اور جو پریشر بھی بہت, جیسے آپ ٹک ٹاک کی بھی بات کر رہی ہیں, جو دوسرے پلیٹ فارمز بھی ہیں اس پہ وہ شارٹ ویڈیوز ہوتے ہیں نا, اس سے پہلے کچھ ہے نا اس کے بعد کچھ ہے, تو ایکچولی اس سے آپ اور زیادہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ سب ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. وہ فیو منٹس کر کے آرام سے آدھا گھنٹہ آپ کا ڈیلی ضائع ہو جاتا ہے. بالکل.
डॉक्टर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने. कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना और ख़ास तौर पे बच्चों का और बूढ़ों का ख्याल रखिए, और उसके लिए बेस्ट वे यही है कि आप, जैसे हमने डिस्कस भी किया, बर्दाश्त पैदा करिए, उनको सुनिए, बच्चों को भी सुने, बूढ़ों को भी सुने, क्योंकि बाज़ औक़ात वो अपनी बात कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आप इतने बिजी होते हैं कि नहीं समझ पाते, नहीं सुन पाते, नहीं तवज्जो दे पाते हैं. तो प्लीज़ उनको तवज्जो दीजिए, क्योंकि आप कभी बच्चे थे और आप कभी बूढ़े होंगे. सो प्लीज़ इस चीज़ को रियलाइज़ करिए, अपनी बिजी रूटीन में थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए, थोड़ा सा टाइम बूढ़ों के लिए ज़रूर रखें. और जब आप खुद उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपको खुद इस चीज़ का एहसास होगा कि इस चीज़ की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, कि जब आप पेरेंट्स के पास या बड़े जो आपके हैं फैमिली के, उनके पास कुछ मिनट बैठते, चाहे चाय पीने के लिए या खाना खाने के लिए भी बैठे, वो बड़ा अच्छा महसूस करते हैं. जी. बहुत शुक्रिया सुहेरा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमारे शो का हिस्सा बनी. और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे. वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं. और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ. आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मारिया अनवर खान साहिबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी नमर यूनिवर्सिटी मुल्तान से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको. थैंक यू वेरी मच. और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी अलीशा शराजी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आप. थैंक यू सो मच. अच्छा जी, डॉक्टर मारिया हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज हम इनसे बात करेंगे जो आजकल हमारे देख रहे हैं कि जहनी अमराज जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं. उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या इलाज होना चाहिए, हम अपने अंदर किस तरह की चेंजिंग जो है वो ला सकते हैं, आज इस पर ज़रा डिटेल से बात करेंगे. तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं. और इसके साथ साथ जो है अलीशा हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज अलीशा से बात करेंगे जो हमारे माशरे में ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनको कैसे जो है तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, जो हमारे मुआशरती रवैये हैं वो किस तरह इनके ऊपर असरअंदाज होते हैं. आज इस पर जो है हम डिटेल से बात करेंगे. कैसी हैं आप? ठीक ठाक है डॉक्टर साहिबा? अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आजकल जो है वो ज़हनी अमराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, आप क्या समझती हैं ऐसे कौन से अमराज हैं जो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं? आप ये देखें कि आजकल जिस तरह से स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेस हम किसी एक चीज़ का नहीं कह सकते, स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों का एट द सेम टाइम है. जिस तरह से अगर आप सिंपल एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस की बात करें तो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस में आपके पास पोल्यूशन आ जाता है, आपके पास नॉइज आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. उसके साथ आपके अपने फाइनेंशियल जिस तरह से चीज़ें आती हैं, उसके अलावा आपके फैमिली के स्ट्रेसेस होते हैं, उनके आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें वाबस्ता होती हैं कि आप ये भी काम कर लें साथ ही. तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आपको भी एक स्ट्रेस डालते हैं. उन स्ट्रेसेस की वजह से जब आप उन चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल आउट नहीं कर सकते, सबको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, वो टाइम मैनेजमेंट जिस तरह से होता है वो नहीं कर पाते, तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट डिसऑर्डर्स में जाते हैं, जिसमें आपको फियर ऑफ फ्यूचर होता है. जब फियर ऑफ फ्यूचर होता है तो वो एंग्जाइटी में डेवलप हो जाता है, फिर डिप्रेशन भी आ जाता है कि अगर आप सैड हो गए हैं, आपका दिल करता है कि मैं अब कुछ ना करूं, मैं इससे हो नहीं पा रहा, मैं इस काबिल नहीं हूं, इस तरह की चीजें आपके अंदर थॉट्स डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो आपकी फंक्शनैलिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है. तो साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि जब किसी पर्सन की फंक्शनैलिटी जो है वो इफेक्टिव होना शुरू हो जाए, उसके ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाए, तो इट मीन्स नाउ देयर इज समथिंग, मतलब यहाँ पे अब डिसऑर्डर जो है वो शुरू हो रहा है. क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई चीज होती है, एवरी टाइम हर कोई परफेक्ट नहीं है. बिल्कुल ऐसी है. लेकिन जब वो खुद भी फील करे और दूसरे भी ये देखें कि वो पर्सन जो इतना एनर्जेटिक था, इतने अच्छे तरीके से काम करता था, अब उसके काम में डिले होना शुरू हो जाए, एक या दो दफा हो जाए, इट्स ओके, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, फंक्शनैलिटी उसकी जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है, तो वहां पर फिर हम लोग देखते हैं कि वो डिसऑर्डर जो भी है वो बन रहा है. उसमें सबसे मेन चीज जो हमारे इस टाइम सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है वो ये है नेगेटिव थॉट्स. मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज को देखें, भाई आपने एक अच्छा काम कर लिया, 100% कोई नहीं कर सकता, आपने 70% कर लिया, सी यस यू डिड इट, बट क्या होता है कि हम जो नहीं कर पाए उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली थिंक करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स आती हैं, और उसी के हवाले से देखते हैं वो जो 70% गुड काम किया था कि उसमें हम चीज़ें बढ़ाएं, उसको नहीं देखते. उसकी वजह से हमारे जितने भी सोसाइटी है उसमें ये ज़हनी अमराज बढ़ रही हैं.
پھر اس میں ہم لوگ اگر دوسرے کو اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہاں پہ جلن جیلسی والا ایلیمنٹ یہ تو بہت زیادہ اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں نا, بہت زیادہ بری نظر آپ کے اوپر اور جیلسی, پھر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ آپ کو بہت زیادہ. اسی طرح سے چیزیں, اور اب یہ تو فیملیز کا پارٹ بن رہی ہیں. مطلب اگر ہم ڈراماز دیکھتے ہیں تو ڈراماز میں یہی چیز آ رہی ہے, مطلب ہم ریلیکس کہیں نہیں ہو پا رہے. آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ابھی ہمیں ریسنٹلی یقین کریں میرا اپنا یہ تجربہ ہوا ہے کہ میں ایسے ڈرامہ ایسے میں موسٹلی دیکھتی رہی ہوں, کیونکہ آج کل ہمارے جو پاکستانی ڈرامے ہیں نا وہ بہت ہی عجیب ہو گئے, بہت زیادہ. اچھا میں بالکل نہیں دیکھتی, ابھی میں نے دیکھنا, میں نے کل ایسے 2-3 کلپس دیکھ لیے, یقین کریں مجھے لٹرلی مجھے ڈپریشن ہونے لگ گیا. ایسا ہی ہے, مطلب مجھے وہ ہو گیا کہ کیوریوسٹی ہو گئی کہ اچھا اب کیا ہوگا, اب نیکسٹ کیا کرے گی. مطلب آپ بندہ جو ہے نا خود اپنے مسائل سے ہٹ کے ان کے مسئلوں میں پڑھنا شروع ہو گیا کہ اچھا یہ کیا کریں گے, اب یہ کیا ہوگا. مطلب اس طرح بھی آپ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کے اپنے اوپر جو ہے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, بہت افیکٹ کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارے مائنڈ میں ایک وقت میں ایک تھاٹ رہتی ہے. اب آپ کی مرضی آپ پازیٹیو رکھیں یا نیگیٹو. جیسے اب میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, میرا فوکس آپ ہے, حالانکہ یہاں پہ اسٹوڈیو میں اور بہت ساری چیزیں ہیں, فلور ہے, فلاورز ہیں, سو مینی ڈفرنٹ, لیکن میرے فوکس میں صرف آپ ہیں. تو اصل میں ہمارے مائنڈ میں ایک وقت میں ایک چیز رہتی ہے. اب آپ کی مرضی آپ پازیٹیو رکھیں یا نیگیٹو, تو پازیٹیو کے ایفیکٹس گڈ آئیں گے اور نیگیٹو کے ایفیکٹس بیڈ آئیں گے. تو اب کیا ہے کہ ہم اگر کہیں جاب پر جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جیلسی فیکٹر, گھر میں بھی ہے تو جیسے ڈرامے اور چیزیں آ رہی ہیں تو وہ افیکٹ کر رہی ہیں سوسائٹی پر, اور لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے گھر میں بھی ایسا ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جب ایک نیگیٹو چیز دیکھتے ہیں تو وہ امپیکٹ چھوڑتی ہے اور آپ دوسروں کے بارے میں ویسا کا ویسا بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر میرے ٹیچر بڑے مزے کی ایک بات کرتے تھے, بھائی اگر ریلیکس ٹائم ہے نا تو اگر کوئی چیز پڑھنی ہے یا کچھ دیکھنی ہے وہ دیکھو جو آپ کے ٹائم کو ویلیویبل کرے, آپ کو ہنسنے کو ٹائم بھی ملے گا. تھوڑا آپ کیا, ہاں جی آپ ریلیکس ہوئے, یہ نہیں کہ مزید آپ ٹینشن کا شکار ہو. بالکل ایسے. تو آج کل کے ڈرامے ایسے ہیں کہ جب بھی چلاؤ تو وہاں پر کچھ ایسی چیز ہوئی ہے تو بس بچنے کا دل کر رہا ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, یہ چیزیں ہم پہ حاوی بھی ہونے لگ جاتی ہیں بہت زیادہ, کیونکہ اگر ہم دیکھیں پہلے ہم نیوز سے بچے تو اب ہم ڈراموں سے بھی بچے ہیں, تو اب دیکھیں کیا. ہاں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں گے اتنا ہی شاید ہم اپنی زندگی کو بھی پرسکون جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. مسلس جو ہیں بہت یعنی کہ ویک ہو جاتے ہیں جب ہم اس اسٹریسفل کنڈیشن میں رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایبلٹی ہوتی ہے کوپ اپ کرنے کی, لیکن ہم اتنے فٹیگڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کام بھی ہمارے لیے بہت اسٹریسفل ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس کو اس طرح سے مینج نہیں کر پاتے اور اینڈ میں برسٹ ہو جاتے ہیں, جسے برن آؤٹ بھی کہتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا علیشہ بھی آپ سے مزید بھی جانیں گے. علیشہ ہمارے ساتھ موجود ہے. علیشہ ماشاءاللہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, تھوڑا سا آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی, کتنا ٹائم ہو گیا ہے, کیا کوالیفیکیشن ہے؟ ایجوکیشنل کیریئر کے حساب سے میں الحمدللہ پاکستان کی پہلی پروفیسر ڈاکٹر بننے جا رہی ہوں, اور میں ابھی انرولڈ ہوئی ہوں پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں. اور باقی سوشل سیکٹر میں مجھے ابھی 7 سے 8 سال ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے جو ہے میں موسٹلی ٹائم میں ایکچولی فیملی سے 10-12 سال پہلے ڈسون کر دی گئی تھی, تو میں نے موسٹلی ٹائم اپنا جو ہے وہ اپنے ڈیرے پہ ہی گزارا ہے اور اپنے فنکشنز میں گزارا ہے, لائک ٹپیکل جس طرح ہماری کمیونٹی کے لوگ آج کل سوسائٹی میں نظر آتے ہیں. آئی واز پارٹ آف دیٹ, لیکن میرے اندر ایک لگن تھی, ایک جستجو تھی کچھ پڑھنے کی, کچھ پڑھنے کی اور آگے جانے کی. تو میں نے چینج کیا اپنے آپ کو, اور پاکستان کی پہلی ایم فل کوالیفائڈ میں بنی, اور میں نے ایم فل کی ڈگری بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی سے جب کی تھی تو میرا دل بہت خوش تھا کہ آج میں ایک وہ چیز کرنے جا رہی ہوں جو میری کمیونٹی کے لوگوں میں سے کبھی کسی نے نہیں کی تھی, کیونکہ ایجوکیشن کی یہ طرف یہ لوگ آتے ہی نہیں تھے. ہاں بالکل. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کا ریوارڈ یہ دیا کہ میں یو این جیسے انٹرنیشنل ادارے میں جو ہے میں نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی, اور پاکستان کی طرف سے پہلی ٹرانسجینڈر پرسن تھی جس کو یونائٹڈ نیشنز میں جو ہے جاب ملی, اور میں نے ایک دروازہ کھولا اپنی کمیونٹی کے لیے کہ وہ لوگ بھی میری طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور آگے آئیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہوئی, آپ کی ایک مثال آپ بنی نا. اچھا بہت سارے لوگ ظاہر سی بات ہے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں جس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا معاشرہ تھوڑا بے حسی کا مظاہرہ کرتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ نے ان چیزوں کو کتنا فیس کیا؟ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں نا ایکچولی المیہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک نا ٹرانسجینڈر پرسنس کو اس طرح سے سپیس نہیں دے پائے, کیونکہ ہم لوگ جینڈر کے باکس سے آگے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم لوگ ان چیزوں سے آگے نکلے ہی نہیں ہیں. ان لوگوں کو شروع سے جو ہے نا مارجنلائز رکھا گیا. پاکستان بننے کے بعد 70 سال گزر گئے, اور 70 سال کے بعد 2007-8 میں جا کے ایک تحریک شروع ہوئی, وہ بھی اس سلسلے میں کہ جب ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے, ان کے ساتھ بہت بری طرح سے ریپ کیا گیا, ان کے مرڈر کیے گئے. تو ایک تحریک شروع ہوئی, اس تحریک کی وجہ سے جو ہے
چند افراد ہمارے جو لیڈرشپ کے رول ماڈل تھے ہمارے، ان لوگوں نے ہمارے ہاتھ تھامے اور ان لوگوں نے ہمیں انکریج کیا. اس سے پہلے اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ سڑکوں پہ بھیک مانگیں، ہماری شادی بیاہوں کی زینت بنے، یا ہمیں سکون میسر کرنے کے لیے ہمارے بستروں کی زینت بنے. میں سیدھے الفاظ میں یہ بات کروں گی. مطلب لوگ ہمیں اس دھارے میں دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، تو کسی نہ کسی کو جا کے یہ چینج کرنا تھا. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ جب میں اب ہسٹری بیٹھ کے پڑھتی ہوں پاکستان سے پہلے کی بھی اور پاکستان کے بعد کی بھی، تو انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں، کیونکہ ہمارا خواجہ سرا جو کلچر ہے بیسیکلی وہ ایگزسٹ کرتا ہے 3 کنٹریز میں، بنگال میں، انڈیا میں اور پاکستان میں. تو جب ہم موازنہ کرتے ہیں باقی ملکوں کے ساتھ تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہم لوگوں نے نہ صرف اپنی پہچان بنائی ہے، بلکہ ہم لوگوں نے ہر شعبے میں اپنی اپنی سپیسز کو جو ہے وہ کلیم کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ اسی صورت میں ہوا کہ جب ہم تعلیم کی طرف بڑھے ہیں، اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا. بالکل ایسے بڑا ضروری تعلیم حاصل کرنا تو میں سمجھتی ہوں ہر کسی کا حق ہے اور اس پہ آنا بھی چاہیے. جیسے آپ لوگوں کے تھوڑے سے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کی اس ٹائم اب کیا سوشل ایکٹیویٹیز ہیں؟ آپ اپنی کمیونٹی کو اس سائٹ پر لے کر آ رہی ہیں یا لوگوں کی دلچسپی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ جی ماریا، اگر میں تعلیم کی بات کروں تو ماریا وہ ہے، میں سوری آسما، اگر میں بات کروں تعلیم کی تو الحمدللہ ملتان کا خطہ جو ہے شروع سے بڑا ثقافتی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، ہر لحاظ سے آگے رہا ہے پاکستان میں. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اس طرح سے اپرچونٹیز نہیں دی جاتی جس طرح باقی لوگوں کو اویلیبل ہوتی، باقی بڑی سٹیز کے لوگوں کو اویلیبل ہوتی ہیں. لیکن ملتان واحد شہر ہے جس میں دنیا کا پہلا خواجہ سراؤں کا اسکول قائم کیا گیا. گورنمنٹ آف پاکستان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ساؤتھ پنجاب کی جانب سے ان کی ایک کاوش تھی، یہ ان کا، ہمارے سیکٹری صاحب کا ایک خواب تھا کہ وہ ایسے بچوں کو پڑھائیں. تو بیسکلی میں 9 to 3 تک جو ہے میں آفس میں انگیج ہوتی ہوں سیکٹری صاحب کے ساتھ، اور ٹرانسجنڈر ایجوکیشن کے اوپر ہم لوگ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد 3 to 5:30 جو ہے ہماری اسکول کی ٹائمنگ ہے. اور وہ پورے کا پورا اسکول جو ہے ایوننگ کلاسز کا ہمارا اسکول ہے، جس میں ہمارے ہاں عمر اور حلیے کی کوئی قید نہیں ہے کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کا کوئی بھی پرسن جو کسی بھی عمر میں ہے، کسی بھی حلیے میں، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ایڈمیشن دیتے ہیں. تو میں وہ اسکول چلاتی ہوں شام میں. اس کے بعد جب 6 بجے گھر پہنچتی ہوں تھکی ہاری، تو اس کے بعد میں اپنی کمیونٹی کی گیدرنگز میں جاتی ہوں. میں لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہوں جس میں میری سے کمیونٹی کے لوگ نہیں ہوتے، جنرل پاپولیشن سے سس جینڈر کمیونٹی جو ہے ہماری، میں وہاں سے لوگوں کو انگیج کرتی ہوں. میری بہت اچھی دوستیں ہیں، دوست ہیں، مطلب سوشل ورکرز ہیں، اینکرز ہیں، سب لوگ اس میں شامل ہیں. تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے مجھے، اور ان کے ساتھ چیزیں جس کر کے سوسائٹی کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کمیونٹی کو لے کے آپ ان کو بہتر کر سکتے ہیں. جی ہم لوگ بیٹھ کے ان گیپس کو بیسکلی ہم لوگ کلیئر کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو ٹرانسفوبک ہوتے ہیں اسپیشلی، میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو انوائٹ کروں اپنے گھر میں اور ان کے ساتھ ایک نشست کروں، ہم لوگ چائے کی پیالی پہ اچھی اچھی باتیں کریں. تو مطلب میرا پورا ٹائم، اور تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ رات کے 10-11 بج جاتے ہیں، تو میرا فلی پیکڈ ہوتا ہے اسی طرح سے. صحیح. اچھا جی، مزید بھی آپ سے جانیں گے ڈاکٹر صاحب، جس طرح ابھی ہم بات نیگیٹو تھاٹس، آج کل ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہمارا اس ٹائم معاشرہ ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس پہ ہم بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، جس پہ ہم ڈیلی ڈسکس بھی کرتے ہیں. آپ کے اپنے گھر کے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں. ابھی کیونکہ چیزیں ظاہر سی بات ہے، مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر جو ہے وہ پریشر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ آپ کی بڑھنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ہم کیسے اس پر قابو پا سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنے مائنڈ کو چینج کر سکتے ہیں کہ ہم پازیٹیو چیزوں کی طرف زیادہ جائیں اور نیگیٹو تھاٹس کو سائڈ پہ رکھیں؟ ایسا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ورڈ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے پر افیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم نے نیگیٹو ورڈ بولنا بھی ہے، کیونکہ آج کل جس طرح سے ہم کہتے ہیں انفلیشن، مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور یہ سب چیزیں، اب ہمیں لفظ کے بولنے ہیں، لیکن اگر ہم پازیٹیو ورڈ کے ساتھ نہیں لگا دیں تو وہ بھی نیگیٹو کہلاتا ہے. تو ہمیں اپنے بیسیکلی لینگویج کو چینج کرنا ہے، اپنی اسٹیٹمنٹس کو چینج کرنا ہے. اس میں ہم نے پازیٹیو کے ساتھ اگر نیگیٹو ورڈ لگا دیں، ان کے نوٹ لگا دیں، تو آٹومیٹکلی نیگیٹو سینٹینس بن جائے گا. وہ ہمارے مائنڈ پہ افیکٹ نہیں کرے گا، وہ ہماری انرجی کو بوسٹ اپ کرے گا، اس کو ڈاؤن نہیں کرے گا. مثال کے طور پر اگر ہم کہہ دیں یہ چیز غلط ہے، یہ گندی ہے، ڈونٹ سے دس ون، مجھے پسند نہیں ہے. پسند کے ساتھ آپ نے نہیں لگا دیا. اب وہ ایک بات کر دی ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی، پازیٹیو ورڈ ہے. لیکن اگر یہ چیز گندی ہے تو وہ ایک کانسیپٹ کیا ہے گندی کا، کیونکہ ہمارا مائنڈ جو ہے نوٹ نہیں پڑھتا، ہمارا مائنڈ جو ہے وہ پڑھتا ہے ورڈ کو.
جیسے واٹر ہے، اچھا ہے برا ہے، ہمارے مائنڈ میں آٹومیٹکلی وہ والے کانسیپٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس جو میموری جو ہے، ہمارے ایکسپوجرز ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے برین میں موجود ہوتی ہے. بالکل. تو وہ تمام اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہمارے برین میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک ورڈ اگر وہ پازیٹیو بولا جائے گا تو اس سے ریلیٹڈ جتنے پازیٹیو ایکسپیرینسز ہیں، آپ کے تجربات ہیں، چیزیں، وہ سب آنا شروع ہو جائیں گی، اور نیگیٹو کے ساتھ نیگیٹو. تو دیٹ وائز فرسٹ آف آل ہم نے اپنی لینگویج، اپنے ورڈز کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہم جو اسٹیٹمنٹس بولیں وہ پازیٹیو بولیں اور نیگیٹو سے اوائڈ کریں، اور اگر بولنا بھی ہے تو پازیٹیو کے ساتھ نوٹ لگائیں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اسمائل، دیٹ از موسٹ امپورٹینٹ. ہم لوگ بھول چکے ہیں. ہاں، ہنسنا بھی کم ہی ویسے ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے نا اپنی نا پرائرٹی سیٹ نہیں کی. ہمارے پاس گول نہیں ہے. جب تک انسان کے پاس گول نہیں ہوگا نا وہ آگے سروائیو نہیں کر سکتا. ہم نے یہ تو سوچ لیا کہ صبح اٹھیں گے اور ہم نے جاب پہ جانا ہے، لیکن ہم نے جاب میں کہاں تک جانا ہے، ہم نے جاب کو آگے کس طرح کنٹینیو کرنا ہے، ہم نے گول کیا بنانا ہے اس جاب سے. جاب تو کرنی ہے، جاب سے آپ کو بینیفٹ کیا ملے گا، آپ اسے بینیفٹ لینا کیا چاہتے ہیں. پیسے تو آئیں گے لیکن ان پیسوں سے آپ خریدنا کیا چاہتے ہیں، سکون لینا چاہتے ہیں تو آپ کا سکون کن چیزوں میں آئے گا. آپ کے سپورٹ سسٹم ہے، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے سبلنگز ہیں، آپ کی پوری فیملی ہے. تو وہ جو فیملی جو ہے اگر آپ ان کے ساتھ رہنا، خوش رہنا چاہتے ہیں اس جاب کے پیسوں سے، تو وائی ناٹ ناؤ آپ ان کے ساتھ ابھی وہ کولیبریشن جو ہے وہ پیدا کریں. تو یہ چیزیں جو آہستہ آہستہ جو ہیں وہ آپ کو ذہنی امراض سے دور کریں گی. جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کوئی چیز کیوں لینا چاہ رہے ہیں، کس وجہ سے لینا چاہ رہے ہیں، اس کی کور ویلیو کیا ہے، مقصد جب پتا ہوگا حقیقت میں. جب تک مقصد آپ کو نہ پتا ہو تب تک آپ نہیں کر سکتے. مطلب آپ ایک چیز کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور آپ نے اپنا سارا ٹائم اسپینڈ کر دیا اس چیز میں، اور جو چیز چاہیے تھی اس چیز کی وجہ سے وہ آپ نے لاس کر دی. اور پھر سیکنڈلی نا ہم یہ بھی بھول گئے فیوچر کے چکروں میں نا اپنے پریزنٹ کو بھول گئے. بالکل ہمیں فیوچر کی بھاگ دوڑ پہ کہ اچھا آگے کیا ہوگا، آگے کیا کریں گے، آج کا ہم بھول گئے ہیں کہ آج میں ہم نے کیسے جینا ہے. ایسے ہی ہے، کیونکہ پریزنٹ میں آپ رہیں گے. دیکھیں میں اپنے بچوں کو بھی، جو اسٹوڈینٹس ہیں میرے، میں پڑھاتی ہوں، ان بچوں کو کہتی ہوں کہ دیکھو جو آپ ابھی کام کر رہے ہو نا، اٹ مسٹ بی گڈ ون. اس میں آپ کو ہیپی ہونا ہے. اگر آج ہیپی ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کا پریزنٹ ہیپی ہے، تو یہی پریزنٹ آپ کا پاسٹ بنے گا. پاسٹ اور پریزنٹ دونوں ہیپی ہو گئے تو آٹومیٹکلی فیوچر بھی ہیپی ہوگا. کیونکہ آپ آگے انرجیز دے رہی ہیں، پازیٹیو دے رہی ہیں، موٹیویشن آپ کے پاس ہے. لیکن اگر آپ کے پاس گول بھی نہیں ہے، آپ نے لائف کو کیا کیا. بالکل ایسے ہی ایسے چیزوں کو واقعی آپ کو مینیج کرنا اور اپنے بارے میں سوچنا، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے. ہاں. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں آج کل ویسے آپ کیا دیکھتی ہیں لوگوں کی کیا دماغی امراض ہیں، کیسے کون سے کیسز زیادہ ڈیل کرتی ہیں؟ آج کل جو بچوں کے، اور اسی طرح سے اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو ڈپریشن اب تو ہر ایک بندے کو پتہ لگ چکا ہے کہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے افیکٹ بہت آتا ہے. اس کی وجہ سے ویٹ گین ہوتا ہے یا ویٹ لاس ہوتا ہے، کھانے کی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، اداسی چھائی رہتی ہے اس طرح سے. اور اسی کی ایک اور چیز ہے بائی پولر. بائی پولر میں ایک وقت میں آپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اتنی انرجی آ گئی، آپ سارے کام کر سکتے ہیں، اور وہ کسی کچھ دنوں کے لیے ہے، 2 دن، 1 دن، ہفتہ زیادہ سے زیادہ. پھر دوبارہ ایک فیز آ جاتا ہے، وہ ڈپریشن کا ہوتا ہے. تو اس میں پھر بندہ، پھر انرجی اس کی ختم ہو گئی. اور یہ سب چیزیں ان کو ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، گول. اگر آپ کے پاس گول ہے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی ریلیٹ اسی سے ہی جا کرتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس جینے کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی لائف کو کس جو ہے وہ راہ پر لے کر چلنا ہے، آپ کی ڈائریکشن، آپ کی جو ہے ڈائریکشن ہونی ضروری ہے. ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنا گول سمجھ لیتے ہیں، ایموشنل بہت زیادہ ہے ہمارے اندر. یہ تو ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہمارے پاکستان میں یہ ہے، ہم بہت زیادہ ایموشنل ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، اور ہم اپنی ایموشنلٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. مطلب ہمیں کوئی چیز پسند آئی ہے، اگر ہم گرلس کی اپنی ہی بات کر لیں، ہمیں شاپنگ میں جو چیز ایک پسند آ جائے وہ ہم نے لینی ہے بغیر کسی چیز کو سوچے سمجھے، اور واپس گھر آئے گی تو وہ پڑی رہ جائے گی. تو بات یہ کہ ایموشنالٹی علیشہ ہنس پڑی، مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ کوئی ایسا ہوا ہے. لیتی بعد میں ان کی قدر ہی نہیں کرتی، وہ پڑی رہتی ہے. مجھے آپ کی تو اصل میں ہم ایموشنل بہت ہو چکے ہیں، ہم اس کو انٹیلیجنٹ وے میں یوز نہیں کر رہے. بالکل. جب ہم اس کو دیکھیں گے اور اپنی وہی کور ویلیوز کے، اپنا ایم، ہم ہر چیز کو اس سے موازنہ کریں گے، ہمیں صحیح بات پتہ لگے گی کتنا بینیفیشیل ہے اور کتنا یہ نقصان دہ ہے.
और इसमें से कौन सी चीज हमें चूज करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज के कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो चूज कर लें, नेगेटिव ज्यादा है तो छोड़ दें। ये बस ये है कि आपने खुद ने जो है ना वो रास्ता खुद आपने चूज करना है कि आपने जाना किस साइड पे। बिल्कुल ऐसे ही तो क्या अल्लाह ताला ने भी आपको दो रास्ते बताया ना कि आपको एक नेकी का एक बुराई का। बिल्कुल ऐसे आपने जाना किस साइड पे। अगर आपको नेकी ज्यादा अट्रैक्ट है, जाहिर बात अपने नेकी की तरफ जाएं तो आखिरत भी सवर जाएगी, दुनिया भी सवर जाएगी, क्योंकि आपको अपना गोल पता लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा निशा, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे अभी हम ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बिल की बात हो रही है कि बिल पास हो गया है, चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जो उनके राइट्स हैं वो उनको प्रोटेक्शन के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? देखिए, इस बिल को लेके आजकल ना सोसाइटी के अंदर बड़ी डिस्कशन चल रही है। हाँ, पिछले टाइम जो है वो एक हफ्ता डेढ़ हो गया, मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे एक ना कैंपेन स्टार्ट हो गई इसके खिलाफ। बेसिकली मैं इसकी कॉपीज लेके आई थी। ये जो बिल है, अगर आप कैमरे पे दिखा सकें, इसका ये उर्दू तर्जुमा है जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने शाया किया है। तो बेसिकली इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कानून बराए तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ख्वाजा सरा 2018। बेसिकली ये जो बिल है ये 2018 में कौमी असम्बली में पेश किया गया था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से, और वो लोग जो हमसे मोहब्बत करते हैं और हमसे इज्जत करते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस कुछ उसमें शामिल थे, सेनेटर्स थे उसमें, कुछ MNAs थे, तो ये लोग, ये उनकी सारे लोगों की मिली काविश थी एक, कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बिल लेके आए जो उनकी लाइफ को जो है सेव कर सके। क्योंकि पिछले, अगर मैं अभी रिसेंटली 2 सालों की बात करूं तो KPK में 78 मर्डर्स हो चुके हैं। और अभी जो कैंपेन स्टार्ट हुई है इसको लेके आप यकीन करें, जैसे ही पहली रात एक पब्लिश हुई चीज सोशल मीडिया के ऊपर, उसके अगले दिन ही अटैक हुआ KPK पेशावर के अंदर, डॉल्फिन अयान और उनकी साथियों को जो फायरिंग करके जख्मी किया गया, उसमें एक ही हालत बहुत नाजुक है, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो बेसिकली ये जो कानून बनाया गया था हम लोगों को प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे इसमें राइट्स हैं। हमने इसमें कुछ नहीं मांगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमने इसमें ये नहीं मांगा कि आप हमें MNA की सीट दे दें, हमें MPA की सीट दे दें या हमें नौकरियां दे दें। हमने ये कहा है कि हमें अच्छी तालीम दें, अच्छी सेहत दें, अच्छा रोजगार दें, फैसला साज इदारों में हमारी तैनाती करें, और हर वो राइट जो एक मर्द और औरत को पाकिस्तान में मिल रहा है, हमने कहा है कि आप हमारे उंगलियां पकड़ें, और खुदारा इस एक्ट की मदद से अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप गवर्नमेंट के साथ बैठ के हमारे से बात करें और हमें बेसिकली स्पेस दें अपनी लोगों के अंदर। क्योंकि आप यकीन करें कि मैं जब सोसाइटी में बाहर घूम फिर रही होती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे जानते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज हैं, मुझे अक्सर मॉल्स में भी मिलती हैं, मुझे प्यार करते हैं वो लोग, मेरी इज्जत करते हैं, तो मेरा दिल खुश होता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो इज्जत और वो जो मोहब्बत लोगों के दिलों में हमारी कम्युनिटी के लिए है वो हर किसी के दिल में होनी चाहिए। ये जो मफाद परस्तों का एक टोला शुरू हो गया ना, आप यकीन करें सोशल मीडिया पे अब लोगों ने मुझे टैग करना शुरू कर दिया। अच्छा, अभी जिस तरह अभी अब आप बात कर रही हैं, ट्रांसजेंडर्स के हर बंदा समझता है कि उनके राइट्स हैं, इस मुआशरे में हर बंदे को अपनी आज़ादी से जीने का हक है, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है। लेकिन अभी आजकल जो हम देखते हैं, जो लोग ट्रांसजेंडर खुद से बने हुए हैं, मतलब एक तो होता है आपका अल्लाह की तरफ से, अच्छा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी खुशी और अपने शौक से ये चीजें जो है वो अपनाई नहीं है। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल हो गया है आज के दौर में। आप मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि उनमें फर्क करना कि ये एक्चुअली जेन्युइन है या नहीं? अच्छा देखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत उतारी थी कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, के मैंने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। बेशक बेशक। तो अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि ये नकली और असली कहाँ से आ रहे हैं। देखिए, आ तो रहे हैं, ये भी आप इस बात से मानेंगे क्योंकि हमारा मुआशरे में ये चीजें हो रही हैं। कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन मैं पूछना ये चाहती हूँ उन लोगों से जो कहते हैं कि ये लोग जो है भेष धार लेते हैं, हमारे पाकिस्तान में आप लोगों ने हमें कितने राइट्स दिए हैं जो लोग हमारी तरफ आए और हमें ज्वाइन करें। देखें, जब कोई फाइनेंशियल आपको होता है ना फायदा, तो आप उसकी तरफ हमेशा औरत और मर्द अट्रैक्टिव होते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। हमारी एक कह लें कि हमारे मिथ भी है या कुछ भी कह लें, वट एवर इन आवर सोसाइटी, कि हम लोग जो हैं अपने फायदे की तरफ राग़िब होते हैं। ख्वाजा सराओं को पाकिस्तान में ऐसे कौन से फवायद मिल रहे हैं कि लोग जो हैं उनके साथ मिल रहे हैं या लोग उनका भेष धार रहे हैं। और अल्लाह ताला जो है हमेशा से, अल्लाह ताला ने मर्द को मर्द बनाया है, औरत को औरत बनाया है।
اور ٹرانس کو ٹرانس پیدا کیا ہے. इससे तो हम डिनाई नहीं करें. मैं तो वही बात, तो ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है अनफॉर्चुनेटली हमारी. आपकी मैं उस बात पे आ रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये जस्ट आपसे ये बात कर रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ कि आजकल हम ये चीजें देख रहे हैं, हमारे मुआशरे में ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक तो जेन्युइन हैं और लोग हैं जो कर रहे हैं, और वो बहुत अपनी लाइफ को उनकी हम देखते भी हैं. ये बात तो मैं कर ही नहीं रही. मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस तरह की अपनी शौकिया या अपने आप को इस तरह के जिन्स में चेंज करने के चक्करों में ये मुआशरे में फिर रहे हैं. बहुत सारे बैगर्स भी फिर रहे हैं. मैं तो इस हवाले से कि बहुत सारे उन्होंने ट्रांसजेंडर्स जेन्युइन नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपना एक इस तरह घोलिया बनाकर वो इसी काम पर लगे. देखें, अगर आप बात करें ना जो लोग भीख मांग रहे होते हैं, देखें सोसाइटी में मर्द भी भीख मांगता है, औरत भी भीख मांगती है, बच्चे भी भीख मांगते हैं. तो किसी मर्द को क्या जरूरत है कि वो औरतों वाला लिबास पहन के रोड पे भीख मांगेगा? सोचने की बात तो ये है. और दूसरी बात मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि ये जो भेस बदलने वाला ये चीजें ना मीडिया ने शुरू की हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी को उन्होंने उनके पास बंदे थे, वो उन्होंने अपने एक्ट्रेसेस को ऐसे कपड़े पहनाए हैं, ट्रांसजेंडर का रूप दिया है उनको और उनको स्टेज पे बिठा दिया है. अब लोग जो हैं उनके ऊपर हंसते हैं, लोग इनको एंजॉय करते हैं. अब लोगों की मेजोरिटी जो है वो यही सोचती है कि ये लोग इसी तरह क्रॉस ड्रेसर्स ही होते हैं, कपड़े पहनते हैं, उतारते हैं, अपना काम करते हैं, पैसे कमाते हैं. क्योंकि इस पे मजीद हम बात करेंगे. नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक से, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं. अच्छा, अलीशा से हम बात कर रहे थे कि जिस तरह अभी जो लोग हैं, क्योंकि ये देखें जो देखने वाले हैं ये उन्हीं के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग हर बंदे की एक आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं. अच्छा, सेकेंडली फिर हम ये देखते हैं जिस तरह हमारा रोही का अपना एक हमारा शो है मुजरिम कौन, उसमें इसके ऊपर बाकायदा पूरा एक हमारा प्रोग्राम किया गया जिसमें एक डॉक्टर भी थे शामिल. वो बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रांसजेंडर्स को बनाया गया, मतलब मर्द से ट्रांसजेंडर की तरफ जो है वो उनको लाया गया. अच्छा, अब इस हवाले से पूरा प्रोग्राम हुआ, ये मैं क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है इसलिए मैं कोई इस तरह की बात नहीं करूंगी जिसमें कोई हमारे पास प्रूफ चैनल पे बैठिए, ऑथेंटिक बात करेंगे. बिल्कुल ऐसे ही है. तो उस हवाले से यही मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जो लोग डिजर्विंग हैं, जिनके राइट्स की हम बात करें, जिस तरह आप हैं, माशाल्लाह एक मिसाल बनी हुई है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हक दूसरे ले जाते हैं. मैंने आपसे पहले यही बात की कि मेरी लाइफ में ऐसे केसेस नहीं, क्योंकि इनके खिलाफ भी आप लोगों ने ही एक्शन लेना है जो इस तरह की एक्टिविटीज में आए या लोग आए. बेसिकली हमें अपनी सफ़ें झाड़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरी कम्युनिटी में भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पुराने गुरु ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि अब बच्चे जो है ना वो तालीम हासिल करें, नौकरियों की तरफ आएँ. तो अब जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट की एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, उसमें कुछ लोग वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं अपने मफादात के लिए. मतलब वो यही चाहते हैं कि शुरू से जिस तरह हम भीख मांगते हैं, भीख मांगे, हम लोगों के घरों में बधाइयाँ लेने जाएं, हम लोग मतलब हमारा जो हेल्थ के राइट्स है, हम अस्पतालों की हमारी एक्सेस ना हो. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में इतने सारे केसेस पड़े हैं जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को किलिंग किया गया, बाद में उनकी अस्पतालों के अंदर डेथ हुई इस वजह से कि वो मर्द कहते थे डॉक्टर के औरतों के पास जाएं, औरत कहती थी कि मत डॉक्टर के पास जाओ. तो मतलब ऐसी एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद हैं. बेसिकली जो मैं बात करना चाहती हूँ वो यही है कि हमें सोसाइटी और कम्युनिटी दोनों के जो गैप्स हैं उनको क्लियर करना है. हमने उनको बिठाना है, हमने उनसे बात करनी है. अगर आपको रोड पे आपको शक पड़ता है कि ये बंदा जो है या बंदी जो है ये उस तरह से नहीं है, इसको देने की ये डिजर्व नहीं करती, तो आप उससे बात करें, आप उससे पूछें. क्योंकि हमारे यहाँ कराची से कश्मीर तक एक चेन है, हमारे जितने चेले हैं वो अपने गुरुओं को जानते हैं, सही. जितने गुरु हैं वो चेलों को जानते हैं. ठीक. तो अगर आप उससे उसकी गुरु का नाम पूछेंगे, हमारे यहाँ 4 कुनबे हैं, आप खानदान का पूछेंगे कि आप किस दायरे से हैं, तो वो आपको बताएंगे. मतलब जो फेक होगा वो वहीं पकड़ा जाएगा. सही. लेकिन मैं बात वही ले आऊंगी कि जब मर्द को तमाम आसाइशें मुयस्सर हैं भीख मांगने की हद तक, तो वो मर्द औरत क्यों बनेगा? और जब औरत को आसाइशें मुयस्सर हैं कि वो भीख भी मांग सकती है औरत के भेष में, तो वो मर्द क्यों बनेगी या वो हमारा रूप क्यों धारेगी? बस वही एक कुछ लोग तो होते हैं ना जो आपकी जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बात कर रही थी ना कि हम थोड़े इमोशनल हैं, फिर हम जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें जब हम देखते हैं तो लोग तरस भी तो खाते हैं ना भी बहुत ज्यादा, या कोई हमदर्दी दिखा दी या कोई इस तरह की चीजें, जाहिर सी बात है इमोशंस जो है वो इंसान के जाग जाते हैं. तो उस हवाले से मैं ये बात कर रही थी. अच्छा, आप क्या समझती हैं कि इस टाइम जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको किन किन
مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا ہمارا جو مسئلہ شروع ہوتا ہے نا، جو میرے ساتھ بھی ہوا، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی، میں کسی اور تھرڈ کی نہیں بات کر رہی. تو پہلا ایکسپیرینس ہے فیملی ایکسیپٹنس کا. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں سوسائٹی کا اتنا پریشر بلڈ کر کے ہمارے والدین کے اوپر ان کو تھوپا جاتا ہے نا کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو یا تو وہ ڈس آن کر دیتے ہیں یا وہ بچہ خود ہی گھر سے بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اسپیشلی ماں جو ہے وہ بے شک ایک عظیم ہستی ہے. اللہ کے بعد انسان کسی سے پیار کرتا ہے دنیا میں تو وہ ماں ہوتی ہے. تو میری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ ماں سے بہت زیادہ منسوب ہوتے ہیں. بڑا ہماری محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے. کئی لوگوں کو ماں باپ کا پیار میسر آتا ہے اور کئی لوگوں کو میسر نہیں آتا. بالکل. تو میں چاہتی ہوں یہ چیزیں گھر سے سٹارٹ ہوں. خدا را میری گزارش ہے ان والدین سے جن کے گھر میں ایسے بچے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا ٹریٹ کریں. آج آپ مجھے دیکھ لیں، میرے پاس نہ ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ دوست ہیں، نہ وہ لوگ ہیں کہ جو مجھے کوئی سپورٹ کر سکیں اس لحاظ سے جس طرح باقی بچوں کو سپورٹ ملتی ہے ایک فیملی سسٹم کے تھرو. لیکن میں آگے بڑھی، لیکن میں آگے بڑھ گئی ہوں اور بچوں کے اندر اتنی ہمت میں بھی نہ ہو. تو آپ گھر سے یہ چیز سٹارٹ کریں، برابر کا سلوک کریں اس بچے کے ساتھ بھی، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو تخلیق فرمایا ہے. اور اللہ پاک اپنی تخلیق میں جو ہے کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ تخلیق اس کی ضائع ہو یا بیکار ہو. دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں، اور ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں. لیکن ابھی جس طرح میں بات کر رہی تھی کہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو جو ایشوز تھے آپ کے تحفظ سے، آپ کے ایجوکیشن سے، آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اس طرح کے مسائل ہیں جن پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں آپ کو یہ ساری سہولتیں ملنی چاہیے. اچھا، اب جو لوگ جس طرح ہم بات کر رہی تھی کہ جو لوگ ان چیزوں کا شکار ہیں ان کے تحفظ کے لیے اب کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ بیسیکلی یہ پروٹیکشن ایکٹ جو لوگ بہت زیادہ جو لوگ اس مقام پر نہیں ہیں یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پا رہے یا کوئی اس طرح کا جس طرح آپ کوئی اسکل کے حوالے سے ہم بات کر لیں، کوئی اسکلز آنی چاہیے ان کو، جس طرح بہت سارے ابھی میں نے دیکھا ہمارے معاشرے میں اب کافی چینجز آ رہی ہیں. کافی ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ کوئی ایک اینکر تھیں، پھر ایک ڈاکٹر بھی ہیں. اچھا، پھر ایک ایسی ہیں میں نے اسلام آباد میں دیکھا جو لوگ جو ہے وہ اپنا کام مٹی کے برتن بھی بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ پینٹنگز بھی کر رہے ہیں. مطلب وہ اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لا رہے ہیں. مطلب اگر ان کی کچھ پاسٹ میں کچھ چیزیں ایسی تھیں تو وہ اسے اوائڈ کر کے اپنے آپ کو سکلز کی طرف بچوں کو بھی لا رہے ہیں جو اس طرح کے بچے ہیں یا کمیونٹی کے لوگ ہیں. اس میں آپ کتنا حصہ لے رہی ہیں؟ ان کو اس طرف لا رہی ہیں کہ کوئی سکلز سکھائی جائیں، کوئی اس طرح کی چیزیں ان کو کہ تاکہ وہ اس طرح جو معاشرے میں ان کو ایک بہتر مقام مل سکے؟ دیکھیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بڑی ضروری ہے بچوں کی، اور تربیت کے ساتھ پھر ہنر. تو یہ تین چیزیں جب ملتی ہیں تو معاشرے میں جو ہے نا ایک متوازن جو ہے سطح قائم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بچے کی آج کل انفارچونیٹلی ہم لوگ تعلیم پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس کی تربیت پہ فوکس نہیں کر رہے. میں بھی 90 کی آخری یوتھ ہوں کہ جن کی تعلیم اور تربیت دونوں پہ فوکس کیا گیا، اور آپ بھی ہوں گی. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو اسپیشلی پہلے تو تعلیم میں لے کے آنا ہے. تعلیم کے بعد ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ وہ بچے جو ٹارچر ہوئے ہیں جسمانی اور وربلی، جو ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، ہم نے ان کو ٹراما سے نکالنا ہے. ہم نے ان کو ان چیزوں سے نکال کے باہر سوسائٹی کا پروڈکٹیو ممبر بنانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے ان کو ہنر سکھانا ہے. اگر ایک بچہ انٹرسٹڈ نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے میں، ہر کسی کا ذہنی جو آپ کا ایک لیول ہوتا ہے وہ برابر نہیں ہوتا، آپ اس طرح سے چیزوں کو نہیں پک کر پاتے. ایجوکیشن میں اگر وہ ناکام ہو گیا تو اس کو ہنر کی طرف لے کے آئیں. تو ہمارا بیسکلی جو ہمارا اسکول سسٹم ہے، ہم نے اس میں لیبس بھی سٹارٹ کی ہوئی ہیں جس میں ہم لوگ اسٹیچنگ ہے، اس کے بعد پارلر ہے، اس کے بعد کوکنگ ہے. کیونکہ میری کمیونٹی جو ہے وہ موسٹلی ان شعبوں سے وابستہ ہے. ٹھیک ہے، تو میں گورنمنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ ہمارے تربیتی اور ہمارے اسکلفل جو سینٹر ہیں ان کو بھی فروغ دیں، تاکہ ہم لوگ تعلیم تو حاصل کریں لیکن تعلیم کا ہمیں فائدہ اس سینس میں ہو. معاشرے میں جائیں تو ہمارا کوئی اچھا میک اپ آرٹسٹ ہو، کوئی اچھا کوک ہو، ہم لوگ پریزنٹ کر سکیں معاشرے میں. ہم لوگ ایک متوسط طبقے کے ساتھ فلور کے اوپر کھڑے ہونے کے قابل، بالکل ایک کریٹو مائنڈ کے ساتھ آئیں تاکہ بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکیں، جو ایک گیپ ہے اس کو فل کیا جا سکے. بالکل ایسا. ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں اسی سے ریلیٹ کروں گی کہ ایک جو سائیکالوجسٹ ہے وہ اس میں کس طرح ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس طرح کے، جس طرح میں نے ان سے بھی بات کی کہ ہمارے بہت سارے ایسے معاشرے میں لوگ اب آنے لگ گئے ہیں کہ وہ روپ بدلنے لگ گئے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا ان کے سائیکولوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں یا کیا اس طرح کی مینٹلی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے؟ اس طرح سے کہ جو لوگ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، بات وہی ہے کہ ان کے ہاں سب سے پہلے پیسہ کمانا. اب بیگری آپ کو پتا ہمارے ہاں موسٹلی پروفیشنل بنتا جا رہا ہے. وہ پروفیشن کیوں ہو رہا ہے؟
بیکاز وہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے. وہ موسٹلی میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا, ہمارے بیکری ایک پروجیکٹ تھا BPU میں, تو جب کیا گیا تو وہاں پر پتہ لگا کہ ان کی ایک دن کی انکم تھاؤزنڈس میں. تو جہاں پر اس طرح سے چیز مل رہی ہو تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سیلف اسٹیم کو ڈاؤن کر دیتے ہیں. وہ ایک روپ دھار لیتے ہیں, وہ ایک جگہ سے جاتے ہیں, وہ انکم انہوں نے لی, جنریٹ کی اور گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایک دن میں 4000 کرتے ہیں, 2000 جو ہے ہم اپنی کمیٹی کے لیے رکھتے ہیں, 1000 ہم بیوی بچوں کو دیتے ہیں, 1000 اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. مطلب دیر آر سو مینی تھنگ. کہتے ہیں جب 4000 کمپلیٹ ہو جائیں گے ہم چھوڑ دیں گے. صحیح. تو اس طرح کی بھی چیزیں ہیں, اور بہت سارے ان کی وجہ سے وہ لوگ جو کہ حقیقت میں بے بس ہیں, جن کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے, ہم لوگ ان کی ہیلپ نہیں کر پاتے, ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے. تو ہمیں ڈھونڈنا ہے, ہم نے ان لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. تو مائنڈ میں سب سے پہلے چیز آتی ہے سیلف اسٹیم. جس کی سیلف اسٹیم لو ہوگی وہ آٹومیٹیکلی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوگا. اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی جس سے وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں کمپیریزن جو ہے, اگر میں کوئی دوسرے سے کروں تو میں کم ہوں, تو وہی جیلسی اور اس طرح کے دوسرے فیکٹرز اس کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے. اور پھر کچھ وہ ایسے اسٹیپس اٹھا لیتا ہے جو کہ سوسائٹی کے خلاف ہوتے ہیں, جو کہ اس کی اپنی انا کے بھی خلاف ہوتے ہیں, لیکن اس نے اپنی یا تو انا کو ختم کر دیا ہے یا دوسری چیز کو امپورٹنس دے دی ہے. جیسے کچھ لوگ غلط ایکٹ کرتے ہیں, کرمنل ایکٹ یا ڈیوینٹ ایکٹ کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کو اپنی سیلف اسٹیم کو فکر نہیں ہوتی, ان کو کچھ اور بننا ہوتا ہے, اس چیز کو وہ زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, اور اس چیز کی امپورٹنس کی وجہ سے وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں. اور کئی جگہ پر وہ اپنی انا کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. تو اس انا میں بھی تو اصل بات ہے کہ آپ کو نا یعنی کہ درمیان والا راستہ چوز کرنا ہے. آپ اتنے بھی ڈاؤن نہ ہو جائیں کہ آپ کی اپنی حیثیت ختم ہو جائے, اور آپ اتنے بھی نہ کر جائیں کہ پھر آپ اس چیز پہ لیول پہ واپس ہی نہ آ سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. تو ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں لگاتار یہ والی آ رہی ہیں, تھاٹس آ رہی ہیں کہ ہم نے اپنی سیلف اسٹیم کو جو ہے کم کر کے ہم یہ پیسے کما رہے ہیں, کیونکہ آج کل مہنگائی بہت ہے اور یہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. پھر اس کے علاوہ ہم اسٹیٹس, یہ جو بہت امپورٹنٹ چیز آج کل آ گئی کہ ہم اسٹیٹس سمبل ہو گئے, ہمیں فزیکل چیزیں چاہیے. مطلب اگر میرے پاس گھڑی جو ہے وہ لاکھوں میں ہوگی تو میں باہر موو کروں گی, مجھے وہ دکھانی ہے. مجھے کپڑے ہیں تو برانڈیڈ یہ والے ہونے چاہیے. پھر جو اسکل, مطلب آپ اپنی طرف سے ڈیزائننگ کر سکتی ہیں, آپ اسے کر سکتی ہیں, لیکن وہ چیز ختم ہو گئی ہے. مطلب ہمیں اتنے پیسے چاہیے اور ہمیں وہ برانڈیڈ سوٹ لینا ہے, تو ہر چیز میں اسٹیٹس سمبل آ گیا. اب اس میں وہ سوچتے ہیں کہ یہ کپڑے لے لیے, یہ گھڑی لے لی تو سکون آ جائے گا, ہم لوگ یہ اچیو کر لیں گے. اچھا, کبھی بھی نہیں آتا ہے نا. اچھا, پھر آپ نے وہ ایک چیز آپ نے حاصل کر لی تو آپ کو پھر نا دوسری طرف آپ کا ریالٹی, اچھا اب یہ والی چیز بھی میرے پاس ہونی چاہیے. اب یہ کیوں نہیں, اب وہ بندہ اس چیز کی طرف چل پڑتا ہے. اور ان چیزوں کو حاصل کرنے ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ ہم فیمس ہونا چاہ رہے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے بات چیت نہیں ہو رہی. آپ مس پوائنٹ کیا کریں؟ کمیونیکیشن ود یور فیملی, ود یور فرینڈس, ود یور کولیگز. آپ وہ مس کر رہے ہیں. آپ کے کپڑے, آپ کے یہ فزیکل چیزیں, اس سے وہ نہیں ہے. آپ نے اپنے اندر کتنا ڈالا, دیٹ از امپورٹنٹ. تو وہی وہ جو شروع میں ہم نے بات کی پازیٹیو تھاٹ, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. کہ اگر آپ پازیٹیو تھاٹس کو لے کر چلیں گے, آپ اپنا نالج انہینس کریں گے, دوسروں کو ہیلپ کریں گے. ہیلپ ان جسٹس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ایموشنلٹی آپ اپنی کنٹرول کر رہے ہیں, آپ دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ انٹیلیجنٹ طریقے سے وہ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں جس سے دوسروں کی بھی ہیلپ ہو, آپ کی بھی ہیلپ ہو, اور آپ ایک بیسٹ وے میں ایک بیسٹ ممبر اس سوسائٹی کا بن سکیں. تو آئی تھنک سو دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ, جب ہم چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. ورنہ تو چیزیں آپس میں الجھتی چلی جائیں گی. ہاں بالکل ایسے. آپ اس میں مختلف ڈس آرڈرز کا شکار ہوں گے, پرسنالٹی ڈس آرڈر وہ آپ کے بن جائیں گے. اسی طرح سے جو عام, اب تو عرف عام میں ہے, ڈپریشن, اینگزائٹی, اسٹریس. اچھا, یہ تو ایسے لفظ اب زبان پہ آ گئے ہیں, یقین کریں جو لوگ تو جو شکار تھے اس سے جو نہیں بھی ہے نا وہ بھی ہو گئے ہیں. بالکل ایسے کر اور ان چیزوں کو لے کر ریالٹی ہے. اور اس میں صرف ایک بات یہ کروں کہ ایک چیز کا فائدہ ضرور ہے, کیونکہ یہ پتہ لگ گیا کہ سائیکولوجسٹ کے پاس جانا صرف ایسے ہی جیسے آپ مشورہ کر رہے ہیں اور اپنی ایبلٹیز کو انہانسڈ کر رہے ہیں. مطلب اس میں کوئی آپ میڈیسن نہیں لے رہے اور نہ ہی آپ پاگل کہلائے جا رہے ہیں. آپ اپنی ہی ایبلٹیز کو ڈھونڈ رہے ہیں, جیسے آپ کسی فرینڈ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس ایبلٹی اور اسکل کو ڈھونڈ کر آپ اس کو پالش کرتے ہیں, اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہیں,
اور اس کو ایفرٹ لیس بنا دیتے ہیں تاکہ وہ جب آپ کا پارٹ بن جائے تو آپ اسے ایزیلی کوپ کر سکیں. ہاں بالکل. اچھا موسٹلی ہم نے دیکھے ہیں جو بہت سارے ایکٹرز ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوئے اور انہوں نے ایک بہترین سائیکولوجسٹ اپنا مقرر کیا اور اس میں اپنی ہر چیز انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی. مطلب آپ کا ڈاکٹر کے ساتھ ایک اتنا اچھا لائزون بن جاتا ہے کہ آپ ان سے ایزیلی اپنی جو دل کی بات ہے یا اگر آپ کا کوئی خوف ہے تو آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں. کتھارسس ہوتا ہے, کتھارسس بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر کسی کے پاس کتھارسس اویلیبل نہیں ہے تو میں صرف اتنا بتانا چاہوں گی اس کو لکھو. ڈیلی بیسس پہ اپنی پوری روٹین لکھیں اور بغیر اس کو پڑھے پھینک دیں, پھاڑ کر اسے پھینک دیں. آپ بہت ریلیکس فیل کریں کیونکہ آپ کو کوئی پرسن چاہیے, کوئی فرینڈ چاہیے جسے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ورنہ ظاہر سی بات ہے انسان اکیلا رہ کر بھی ان چیزوں کو جو ہے نا کہ اپنے اندر بہت ساری چیزیں جمع کرتے 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 آپ پھر بلاسٹ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اسی لیے آج کل سوسائٹی سے ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. جب آپ دیکھیں ایک فیکٹر آئے گا, ایک ایموشن آئے گا تو آٹومیٹکلی جو پازیٹیو ایموشن ہے اگر نیگیٹو آئے تو پازیٹیو ختم ہو گیا, اور اگر پازیٹیو آئے گا تو نیگیٹو ختم ہو جائے گا. تو سب بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, ہمارے شو کا حصہ بنی اور بڑی مزیدار آج باتیں ہوئی. انشاءاللہ پھر بھی نیکسٹ ٹائم آپ کو دعوت دیں گے تاکہ اس میں مزید بھی ہم بات کر سکیں. علیشہ آپ کو بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, ہمارے شو کا حصہ بنی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.